अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कोर्स देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। और मज़े की बात यह है कि आज हम एक ही वीडियो में ये पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। ये कोर्स मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में पढ़ाया जाता है। ऐसे प्रोग्राम जो कि सोशली इंगेज कर रहे हैं, जैसे कि बीएड का प्रोग्राम है या और दूसरे इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है। तो शुरू करते हैं। सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। अगर जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि अगर आप ओवरऑल कोर्स को समझ लें कि ये आपको देना क्या चाह रहा है, वो किस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, तो फिर आपके लिए पूरे कोर्स को अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। तो इस कोर्स में टोटल 9 डायमेंशंस हैं जो कि दी गई हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि सोसाइटी एंड कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या होती है, कल्चर क्या होता है। क्योंकि जब कोर्स है सिटीज़नशिप के बारे में कि सिटीज़नशिप, एजुकेशन और कम्युनिटी यानी सोसाइटी जो है, इन तीनों को आपस में आप कैसे इंगेज करेंगे, किस तरह से इनको मिलाकर एक बेहतर रिज़ल्ट बनाएंगे, तो आपको समझाया गया है पहले कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी कैसे बनती है, कल्चर क्या होता है, कल्चर कैसे बनता है, और इन दोनों में एजुकेशन का रोल क्या है। और यूँ समझिए कि जो बात यहाँ हुई ना, बस फिर वो बात हर चैप्टर में हुई। और ऐसा ही होता है कि बेसिक जो थ्योरीज़ हैं वो पहले चैप्टर में इस्टेब्लिश कर देते हैं ये, और उसके बाद हर चैप्टर में उन्हीं थ्योरीज़ को लेकर और बात वही रिपीट होती है, वही बात जो है वो उस एंगल से एक्सप्लेन होती है जो उस चैप्टर का एंगल होता है। तो आपको ये समझा दिया जाएगा कि सोसाइटी क्या है, ये समझा दिया जाएगा कि कल्चर क्या है, और एजुकेशन का इस सोसाइटी और कल्चर की डेवलपमेंट में क्या रोल है। फिर सोसाइटी का ही एक सब पार्ट होता है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, और एजुकेशन में ग्रुप्स के क्या डायनामिक्स हैं। फिर सोसाइटी का ही एक एंगल है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होती है, और एजुकेशन में सोशलाइजेशन का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है सोशलाइजेशन के लिए। फिर सोशलाइजेशन जब आप कर रहे हैं तो सोशलाइज करने के इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं, इसको मैं तफसील से बताऊंगा। और वो इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन कहाँ आती है। उसके बाद यहाँ तक तो बात हो गई कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी मिलकर किस तरह से काम करती है, सोसाइटी में मुख्तलिफ ग्रुप्स कैसे फॉर्म होते हैं, सोसाइटी सोशलाइज करती कैसे, सोसाइटी जो काम करती है वो सोशलाइजेशन है। तो सोसाइटी सोशलाइज कैसे करती है, और वो करने के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। पहले 4 चैप्टर्स हो गए। दोबारा सुनिएगा कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी में मुख्तलिफ ग्रुप्स किस तरह के होते हैं, सोसाइटी सोसाइटी कैसे बनती है यानी सोशलाइज कैसे करती है, और सोसाइटी में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि इस सोशलाइजेशन को हेल्प करते हैं। ये 4 चैप्टर हैं। उसके बाद 5वें चैप्टर में बात की गई है कि जो चीज़ें सोसाइटी नहीं चाहती कि हों, उनको सोसाइटी कैसे कंट्रोल करती है, यानी सोशल कंट्रोल। उसके बाद ये पूरा टॉपिक कवर हो चुका। अब बातें फ़रोई हैं, यानी एडिशनल बातें। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिटी में स्कूल का किरदार। अब ये ऑलरेडी जो कुछ भी इसमें हम बात करेंगे वो सब हम पहले कर चुके होंगे, क्योंकि हमने सोसाइटी क्या होती है पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि सोसाइटी में स्कूल का क्या किरदार है। हमने ग्रुप्स और ग्रुप्स डायनेमिक्स पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा था कि उसमें स्कूल का क्या किरदार है। सोशलाइजेशन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था स्कूल का क्या किरदार है। सोशल इंस्टीट्यूशन में खुद स्कूल आया था, सोशल कंट्रोल में स्कूल और एजुकेशन आई थी। तो अब जब आप आके स्कूल एंड कम्युनिटी कह रहे हैं, तो ये वही सारी बातें होंगी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्कूल का क्या रोल है पूरी सोसाइटी में या कम्युनिटी में। फिर आपको एक एडिशनल चैप्टर अलग से दे दिया जिसका कि डायरेक्टली इस कोर्स से ताल्लुक़ नहीं है, और ये आप बहुत जगह पढ़ चुके होंगे। तो ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए बहुत आसान होगा। वो चैप्टर है अफेक्टिव टीचर कौन होता है। और वो इन 4 चीज़ों के गिर्द घूम रहा है, जिसका कि इस डायरेक्टली इस चैप्टर या इस बुक या इस कोर्स से ताल्लुक़ नहीं है। कि भाई अफेक्टिव टीचर वो होता है जो अच्छी कम्युनिकेशन करता है, इफेक्टिव टीचर वो होता है जो मोटिवेट करता है, इफेक्टिव टीचर वो होता है जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इफेक्टिव टीचर वो होता है जो क्लासरूम मैनेज कर लेता है। तो ये एक एडिशनल चैप्टर है जो कि जनरल नॉलेज का चैप्टर है एक बीएड या एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए।
8واں جو یونٹ ہے اس کا وہ ہے کہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی میں کی وجہ سے سوسائٹی میں اور ایجوکیشن میں کیا چینج آئے. اور 9واں یونٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کو اسکول کے ساتھ کیسے مزید قریب کیا جا سکتا ہے. تو یہ پورا کورس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا دل اور دماغ کھول کے پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں آپ یہ پورا کورس کور کر سکتے ہیں، گیون دیٹ کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں کوشچن چھوڑنے کے. اب یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیسا کہا میں نے کہ آدھے گھنٹے میں پورا کورس؟ واہ بھائی جادو ہے کیا؟ نہیں جادو نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس 9 چیپٹرز ہیں. ایگزام میں اگر آپ کے پاس 8 سوال آتے ہیں اور اس میں سے 3 چھوڑ سکتے ہیں آپ، 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں آپ کو، اور ہر سوال ایک الگ چیپٹر سے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیفلی 3 چیپٹرز اگر چھوڑ بھی دیں، نالج گین کریں لیکن ایگزام کے لیے تیار نہ کریں ان 3 چیپٹرز کو، تو بھی آپ کا 100% پیپر ہو جائے گا زبردست. اور مزے کی بات یہ کہ پورا کورس جو انہوں نے سما دیا ہے نا، وہ چیپٹر 1 اور 2 کے اندر بہت ضرورت سے زیادہ تھیوریز کو انہوں نے انگیج کیا. تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ایگزام کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں تو باٹم آنورڈز آپ چیپٹرز کر لیں، یعنی چیپٹر 9 کر لیں، 8 کر لیں، 7 کر لیں، 6 کر لیں، 5 کر لیں، 4 کر لیں، ایون 3 بھی کر لیں. لیکن چیپٹر 1 اور 2 جو ہیں وہ اتنی زیادہ اپنے اندر ڈیٹیلز لیے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ ڈیٹیلز لیے ہوئے ہیں، جس میں اتنی ساری انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں ایڈ کر دی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک کو رٹنا، یاد کرنا، یہ تو شارٹ سپین آف ٹائم میں نہیں ہو سکے گا. میں آف کورس ابھی سب کچھ سمجھاؤں گا آپ کو، ساری تھیوری، ساری ڈسکشنز میں آپ کے ساتھ لے کے چلوں گا، لیکن ایگزام پریپریشن کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ فوکس اپنا کریں آن ورڈس جو چیپٹرز ہیں 1 اور 2 کے بعد کے. تو اس صورت میں آپ بہت آسانی سے آدھے گھنٹے میں پریپیئر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو تھیوریز تھیوریز سے باہر آ جائیں اگر، جیسے میں نے کہا چیپٹر 1 2 میں، تو پھر سب کچھ ہی بہت جنرک باتیں ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک بچے کی سوسائٹی میں کہاں کہاں تربیت ہوتی ہے، تو آپ بغیر یہ کورس کی کتاب کو ہاتھ لگائے بتا سکتے ہیں گھر میں ہوتی ہے، اسکول میں ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، میڈیا کے تھرو ہوتی ہے، بہت کچھ بتا سکتے ہیں. تو بس یہی باتیں، ہر بات کو یہ سوچ کے اپروچ کیجیے گا کہ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، میں اپنے آس پاس نظریں کھول کے دیکھوں اور یہ فیصلہ کروں کہ سوال کا جواب میرے سامنے کیا ہے. تو وہ حقیقتیں، وہ حقائق، وہ آپ کے سامنے ویسے ہی موجود ہیں. بس یہ ٹرک ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ پوچھنے والا پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. تو اگر آپ کا جواب وہ پوچھے گا ایران کی اور آپ کہیں گے توران کی، تو پھر تو آپ کی غلطی ہے. تو اتنے بڑے انٹروڈکشن کے بعد میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر 1. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم گلاس اوور کریں گے، ہم اسی نظر سے اس کو پڑھیں گے کہ آپ کو کس طرح سے اس کورس کی تیاری ہو سکے. تو ہم بہت ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. اگر آپ ڈیپتھ میں جانا چاہیں تو آپ بک کھول کے پڑھ سکتے ہیں. چیپٹر 1 کہہ رہا ہے کہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے. تو سوسائٹی کو آپ ڈیفائن کریں. اچھا، ہر چیپٹر میں جہاں جہاں ڈیفینیشن آئی ہیں وہاں میں نے ڈیفینیشن نہیں دی ہے، کیونکہ کوئی ایک ڈیفینیشن آپ کتاب سے یاد کر لیجئے. 4-5 ڈیفینیشنز ہیں، وہ اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، چاہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا لیں. کوئی ایک ڈیفینیشن آپ خود سے اچھی سی یاد کر لیجئے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خود سے بنا لیں گے. کیونکہ یہ چونکہ سوشل سائنسز کا سبجیکٹ ہے، تو اس میں کسی ایک کی بات حرف آخر نہیں ہے. اگر آپ سوسائٹی کو ڈیفائن کرنے جائیں تو آپ خود بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ گروپ آف پیپل ہے جو اس لیے ساتھ مل کے بیٹھ سکتا ہے. کس لیے؟ جغرافیکلی ہو سکتا ہے یہ لوگ ساتھ ہوں اس لیے سوسائٹی بن گئے ہوں، ان کی لینگویج ایک ہو اس لیے بن گئے ہوں، ان کی ایسپریشن، ان کی خواہشات ایک جیسی ہوں شاید اس لیے بن گئے ہوں، ان کا ریلیجن ایک جیسا ہو شاید اس لیے سوسائٹی بن گئی ہو، ان کی نسل ایک جیسی ہو، یا ان کے اکنامک گول ایک جیسے ہوں، اس کی وجہ سے یہ مل کے ایک سوسائٹی بن گئے ہوں. تو لوگ مختلف وجہ سے سوسائٹی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اسٹرکچر، یعنی کون اوپر ہوگا اور کون نیچے ہوگا، اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے تھیوریز دی ہیں. ویبر نے بھی دی ہے، اور بھی بڑے نام ہیں اس میں، بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں اس میں.
تو جو مختلف ایلیمنٹس ہیں، جو مختلف نام انہوں نے استعمال کیے ہیں، کہ کسی چیز کو انہوں نے ایلیمنٹس کہا ہے، کسی چیز کو انہوں نے ٹائپس کہا ہے، اسی وجہ سے میں اس چیپٹر کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایگزام کے لیے آپ اس کو نہیں تیار کریں، کیونکہ ایک ہی بات کو اتنی طرح سے کہا ہے: اسٹرکچر آف سوسائٹی، ایلیمنٹس آف سوشل اسٹرکچر، ٹائپس آف سوشل اسٹرکچر، فنکشنز آف سوسائٹی، پھر سوشل انٹریکشنز، یہ مختلف ہیڈنگز دی ہیں، اور اس طرح سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیے جی سوشل انٹریکشنز کی کون کون سی فارمز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تو ہم آگے کورس کو چلاتے ہیں۔ تو سوشل اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں کہ جو مختلف لوگ ہیں، سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سوشل اسٹرکچر کے جو ایلیمنٹس ہیں، کہ سوشل اسٹرکچر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وجود میں آیا ہو سوسائٹی میں کہ یہ بڑا ہوگا، یہ چھوٹا ہوگا، اس کے ساتھ ایسے بیہیو کیا جائے گا، اس سے اس طرح سے بات کی جائے گی، اس کا یہ رول ہوگا۔ یہ فارم ہونے کی ایک وجہ سوشل نارمز ہو سکتے ہیں۔ نارمز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ریٹن ڈاؤن نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بن جاتی ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں والدین کی عزت ہے، ہمارے معاشرے میں مسجد کی عزت ہے، ہمارے معاشرے میں مدرسے کی عزت ہے، ہمارے معاشرے میں استاد کی عزت ہے، ہمارے معاشرے میں مختلف لوگوں کی جو درجہ بندی ہے وہ نارمز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پوزیشنل بھی ہو سکتے ہیں جو اسٹرکچرز بنے، کہ جی یہ چودھری ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یہ مزارع ہے، یہ باس ہے۔ اسی طرح سے سینکشنڈ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی انفورسڈ۔ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ کہ جو سوشل ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں وہ انفورس ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہی ہے، جیسے کہ خاص طور پہ سوشلسٹ ملک ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں نارتھ کوریا ہے، رشیا ہے، وہاں سینکشن ہوتے ہیں۔ یا ہر ہمارے ملک میں بھی بعض لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن سینکشنڈ ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری جو سوسائٹی ہے اسی کے اندر بیک وقت ایک ہی سوسائٹی میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جا سکتی ہیں، کہ کچھ باتیں اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نارمز بن گئے ہیں، کچھ باتیں اس لیے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ پوزیشنز ہیں لوگوں کی اور وہ ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں، یہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے۔ کچھ باتیں ہم نے انفورس کی ہیں کہ جی ٹریفک سگنلز انفورسڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہیں وہ اینٹیسپیٹڈ رسپانسز ہیں، جو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر سوسائٹی ایسے چلی تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے رسپانس میں ہم نے کچھ نارمز یا رولز بنائے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ وہ چیزیں جو کہ ہمیں آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتی ہیں، ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا، وہ ایکشن سسٹم۔ فار ایگزامپل ایک ملک ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وی وانٹ ٹو بی دا گریٹسٹ کنٹری، تو یہ ان لوگوں کو جیل ان کرتا ہے۔ ایک ملک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک اسلامک سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بات ان کے ایکشن سسٹم کا پارٹ ہوگی۔ اگر ایکشن سسٹم کا پارٹ ہے تو وہ ان کو جیل ان کرے گی۔ تو کسی سوشل اسٹرکچر کے یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ سوشل اسٹرکچرس کی جو ٹائپس ہیں وہ بنیادی طور پہ 4 ہوتی ہیں۔ یہ بات جو ہے ٹیلکاٹ پارسن نے بتائی۔ ٹیلکاٹ پارسن خود ویبر سے انفلوئنس تھا، اور اس نے یہ کہا کہ جو سوشل اسٹرکچر سمجھ رہے ہیں نا، کہ سوسائٹی میں کون اوپر ہوگا اور کون نیچے ہوگا، کس کا کیا رول ہوگا۔ سوسائٹی جب اسٹرکچر بناتی ہے تو اس کی 2 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اچیومنٹ بیسڈ ہوتی ہے یا وہ اسکرپشن بیسڈ ہوتی ہے۔ اچیومنٹ بیس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ایکشنز، ان کی محنتیں، ان کی جو بھی انہوں نے لائف میں جو کچھ کیا، اس کی بنیاد پہ ان کا کوئی درجہ ہوگا، یا پھر لوگ جہاں پیدا ہو گئے، جیسے پیدا ہو گئے، اس کی وجہ سے ان کا درجہ ہوگا۔ تو بھائی یہ تو براہمن پیدا ہو گئے اس لیے ان کا درجہ زیادہ ہی ہے، یہ شودر میں پیدا ہو گئے اس لیے ان کا درجہ نیچے ہی ہے۔ یہ اسکرپشن بیس ہے جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں لیکن آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں، ان کا درجہ زیادہ ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو وہ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کا زیادہ ہے تو زیادہ ہے، نیچے تو نیچے ہے۔ تو یا تو سوسائٹی میں جو درجات ہیں، اسٹرکچر ہے، وہ اسکرپشن بیسڈ ہوتا ہے یا پھر اچیومنٹ بیسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ محنت سے آپ حاصل کر سکتے ہو جو درجہ چاہیے۔ پھر یہ جو اچیومنٹ یا اسکرپشنز ہوتی ہیں، یہ یا تو یونیورسل ہوتی ہیں یا پرٹیکولرسٹک ہوتی ہیں۔ یونیورسل کا مطلب ہے کہ
اچیومنٹ وہ یونیورسل مانی جائے گی جس کو کہ سب جگہ اچیومنٹ مانا جاتا ہے، ہر جگہ ہی مانا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہائر ایجوکیشن کو اچیومنٹ مانا جاتا ہے آلموسٹ ہر جگہ ہی، جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو اچیومنٹ مانا جاتا ہے. اسی طرح سے اکنامیکلی کامیاب شخص کو کی اچیومنٹ کو مانا جاتا ہے، ہر جگہ ہی آلموسٹ مانا جاتا ہے. تو یہ یونیورسل سٹینڈرڈز ہیں اچیومنٹ کے. اور اسی طرح سے اسکرپشن کے کوئی یونیورسل سٹینڈرڈز ہوں گے. جی سب جگہ ہی سید کا درجہ نسبتاً ہمارے یہاں ذہن میں اونچا ہے، جی سید کو جو ہے وہ ہم زیادہ ویلیو کرتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ کسی خاص طرح کے لوگوں کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں کہ جی یہ فلانی ریس، فلانی نسل، فلانے علاقے، فلانے قبیلے کے لوگ ہیں، اس لیے ان کا درجہ زیادہ ہی ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں نا، دیہات میں، گاؤں میں چودھری جو ہیں وہ ایک یونیورسلی سبھی لوگ ان کو بڑا مان رہے ہوتے ہیں، وہی پولیٹیشنز بنتے ہیں، انہی کے بچے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسکرپشن کا یعنی موروثی ہونے کا میں بھی چیزیں یونیورسلی ایکسیپٹیڈ بھی ہوتی ہیں کہ پورے ملک میں ان کو مانا جائے. اچیومنٹ میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پورے ملک میں سب لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ چیز میں آگے ہے تو اس کو اچیومنٹ مانا جائے گا. اسی طرح سے اچیومنٹ پرٹیکولرسٹک بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی خاص ایریا میں وہ اچیومنٹ مانی جائے گی. جیسے کہ جی میں نے بہت باڈی بنا لی، بہت طاقتور ہو گیا، تو وہ پوری سوسائٹی میں تو اس کو اچیومنٹ نہیں مانا جاتا، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی اوپر والا رول نہیں ملتا. لیکن کچھ ادارے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ کہ اس کی وجہ سے اس کو اچیومنٹ مانا جائے. مثال کے طور پہ کوئی باڈی بلڈنگ سوسائٹی ہے، اس نے کہا یار آپ کا اگر باڈی اچھی بن گئی تو آپ ہمارے یہاں اوپر آ گئے. تو اچیومنٹ جو ہے وہ کسی خاص پرٹیکولر سچویشنل آرگنائزیشنل بھی ہو سکتی ہیں، اور اچیومنٹس یونیورسل بھی ہو سکتی ہیں. یونیورسل اچیومنٹ آپ نے حاصل کی ہے کوئی، آپ زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئے تو پوری سوسائٹی میں ہی آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا. پرٹیکولرسٹک اچیومنٹ حاصل کی ہے آپ نے، تو جس سب گروپ آف سوسائٹی میں، جس آرگنائزیشن کے اعتبار سے آپ نے اچیومنٹ حاصل کی تو آپ کا وہاں درجہ زیادہ ہوگا. سملرلی اسکرپشن جو ہے وہ یونیورسل بھی ہو سکتی ہے کہ جی ہم تو فلانے خاندان کے ہیں تو ہمارے تو پورے ملک میں ہی نام ہے جی. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی خاص سوسائٹی میں اسکرپشن کا کوئی الگ معیار ہو. مثال کے طور پہ ہم کسی الگ مذہبی گروپ کی بات کر لیں، بوہری کمیونٹی لے لیں، تو بوہری کمیونٹی میں جس شخص کو جو خاص مرتبہ حاصل ہے، ہو سکتا ہے پورے ملک میں اس کو اس مرتبے کا نہ سمجھا جاتا ہو، لیکن ان کی کمیونٹی میں وہ درجہ اس کو حاصل ہے. تو یہ پرٹیکولرسٹک ہو گیا، یعنی کہ جزوی طور پہ اس کو اسکرپشن حاصل ہے، یونیورسل حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ بات چھوٹی سی کہی تھی بس. پھر سوسائٹی کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ مجھ سے سن لیجئے، آپ کو یہ خود سے آپ لکھ پائیں گے انشاءاللہ کہ بھئی جو بھی اس کے لوگ ہیں ان کی گروتھ ہو، جو بھی اس میں لوگ موجود ہیں فلفلمنٹ محسوس کریں، اپنی تکمیل محسوس کریں کہ یار میں جو چاہتا ہوں میں وہ کر پا رہا ہوں. اگر کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو سوسائٹی اس کو سپورٹ کرتی ہو. سوسائٹی جو ہے وہ فرد کو ریکگنائز کرے کہ فرد نے بڑی کارنامے کیے ہیں، اور فرد جو ہے وہ سوسائٹی کو ریکگنائز کرے، ایسا کوئی سچویشن بنائی جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سوسائٹی جو ہے وہ امپاورمنٹ دے، امپاور کرے، انڈیویجول کو امپاور کرے کہ جی تم اپنے فیصلے خود لو، تمہارے فلاح و بہبود کے لیے بنی ہیں ہم. سوسائٹی جو ہے وہ انڈیویجول کی اسکل ڈیولپ کرے. سوسائٹی اور انڈیویجولس کے گولز الائن ہو جائیں، ایک ہی مقصد کے لیے پوری سوسائٹی اور افراد کام کرتے ہوں. اور آخر کار سوسائٹی میں کچھ ایسے صورتحال ہو کہ اگر تبدیلی کی ضرورت ہے وہ تبدیلی آ سکے، اس کا کوئی راستہ موجود ہو. ٹھیک ہے، تو سوسائٹی کے فنکشن ہیں. اب آپ یہ یاد نہ کریں بلکہ یہ آپ ایسا سوچیں کہ ایک اچھی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہوگا، کیا کام ہوتے ہوں گے ایک اچھی سوسائٹی کے. سملرلی سوشل انٹریکشنز، ہم ایک دوسرے سے جو واسطہ رکھتے ہیں، تو سوشل انٹریکشنز کی جو شکلیں ہیں، واسطوں کی شکلیں ہیں، وہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بنیادی سا ہمارا انٹریکشن ہے، کوئی خاص ہمارا تعلق نہیں ہے، یا ہمارا کوئی ایکسچینج ریلیشن شپ ہے، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ مجھے سودا دیتے ہیں، یا ہمارا کوئی کانفلکٹ ہے کہ جی میں اور میرا اور آپ میں جو ہے نا کوئی تضاد ہے، میں اس پارٹی کا ہوں، پولیٹیکل پارٹی کا، یا اس پارٹی کا ہوں، یا پھر ہم مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، کوآپریشن ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو سوسائٹی میں لوگوں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن یعنی رابطہ ہونے کے چار فارمز، چار شکلیں ہو سکتی ہیں. تو اب اگر آپ سے میں ویسے ہی پوچھوں تو آپ آنکھیں بند کر کے ویسے ہی بتا سکتے ہیں پڑھے بغیر کہ ایک شخص دوسرے شخص سے جب رابطہ کرتا ہے، یا تو ان کا آپس میں جزوی سلام دعا ہوگی، واجبی ہوگی، یا پھر ان کا کوئی ایسا تعلق ہوگا اس میں ایک کوئی کسی سے کچھ دے رہا ہوگا، دوسرا اس سے کچھ لے رہا ہوگا، ایکسچینج ریلیشن شپ.
یا پھر وہ کوئی کانفلکٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کی کوئی کوآپریشن ہوگی. کوآپریشن یعنی وہ مل کے کچھ کر رہے ہوں گے. وہ ہم جماعت ہو سکتے ہیں، وہ ایک آفس میں کام کرنے والے ہو سکتے ہیں، وہ کسی این جی او کے ممبرز ہو سکتے ہیں، وہ پڑوسی ہو سکتے ہیں اور کوآپریٹیولی ساتھ رہتے ہوں. تو یہ 4 فارمز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اب سوال ہے سوشل انٹریکشن کی امپورٹنس کیا ہے. اس کے تو میں نے پوائنٹس بھی نہیں لکھے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بک کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر انسان ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور اگر انسانوں کا آپس میں رابطہ کٹ جائے تو انسان کیسا ہو جائے گا، یہ بات تو آپ ویسے ہی کہہ سکتے ہیں. اس پہ تو آپ شاید 10 پیج لکھ سکتے ہیں، لکھ لینا چاہیے ہمیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ کسی تھیوری سے آ رہی ہو. جنرل انسانی بیہیویئر کے حوالے سے آپ بتائیں گے خود سے کہ سوشل انٹریکشن کی کیا امپورٹنس ہے. اسی طرح سے سوشل انٹریکشن پروموٹ کیسے ہوگی، یہ بھی آپ خود بتا سکتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کب کھل کے بات کر سکتا ہوگا. جب ماحول کیسا ہوگا، جب ماحول آزاد ہوگا، جب ایک دوسرے سے بات کرنے میں خوف نہیں ہوگا، جب لوگوں کے دلوں میں ٹالرنس ہوگی، لوگوں کے اندر جو ہے اس بات کا حوصلہ ہوگا کہ دوسرے کی بات سن سکیں. لوگ یہ محسوس کر سکتے ہوں گے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں. لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، جہالت نہیں ہوگی. تو اس طرح کی ساری باتیں اگر ہوں گی تو سوسائٹی میں انٹریکشنز پروموٹ ہوں گی، ایک دوسرے سے ہم بات آسانی سے کر سکتے ہیں. اور سوشل انٹریکشنز کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہیں، اس کی انہوں نے فضول ہی رہا کہ پوری ٹپس دے دیں کہ اگر آپ اچھے بچے بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں. اگر آپ اچھی بات ایک دوسرے سے کرنا چاہتے ہیں تو یار یہ ہر انسان ویسے ہی بتا سکتا ہے. سلام دعا کیجئے، بات کیجئے، انگیج ان کنورسیشن. کہیں ضرورت پڑے تو والنٹیئر کر دیجئے کہ آئیے میں آگے بڑھ کے کام کر دیتا ہوں. کسی سے بات کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس سے مشورہ لے لیجئے. آپ اپنے جیسے لوگوں کا نیٹ ورک بنا لیجئے. آپ سیلز میں ہیں تو سیلز والوں کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیے، ایچ آر میں ہیں تو ایچ آر والوں کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے دشمن ہیں تو آپ ان سے انگیج کیجئے، ان سے بات کیجئے، ان کو اپنا دوست بنائیے. کرٹیسی سے پیش آئیے، پازیٹیو رہیے. بہت جنرل بات ہے، آنیسٹ رہیے. تو یہ ہم ویسے ہی بتا سکتے ہیں کہ سوشل انٹریکشن بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ سب کچھ، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بتا سکتے ہیں. پھر اس چیپٹر میں ایک بات انہوں نے کہی کہ جی کلچر کیا ہے. پھر وہی کلچر کی ڈیفینیشن بھائی آپ خود لکھ لیجئے گا، کوئی بھی ایک ڈیفینیشن یاد کر کے. کلچر کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے ایسے کہ وہ بیہیویئرس کا پیٹرن بناتا ہے جو کہ ٹرانسمٹ کرتا ہے، دوسرے ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچتا ہے، ریٹین رہتا ہے، اور نسل در نسل اس کو قائم رکھا جاتا ہے اکراس جنریشنز، اور یہ آبادی میں پھیلتا ہے. اس کو کہیں گے کلچر. وہ عادات اطوار اس کے فیچرز ہوتے ہیں کہ وہ پھیلے لوگوں میں ایک سے دوسرے کو، بیماری کی طرح. تو ایک سے دوسرا اس کو کاپی کرے اور وہ اکراس جنریشنز موجود رہے. کلچر کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے، یہ اس ڈیٹیلز کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس چیپٹر کو ایگزام کے لیے پریپیئر نہ کریں، جنرلی سمجھ لیں کہ آگے آنے والے ہر چیپٹر میں اس کی وجہ سے آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا. تو پہلی دفعہ تو پوری ویڈیو دیکھیے گا، دوسری دفعہ ایک دو چیپٹرز نکال کے وہی ریلیونٹ چیپٹرز کی ویڈیو سنیے گا جو کہ آپ کو تیار کرنے ہیں، اور اس طرح آپ آدھے گھنٹے میں اپنا ریویژن کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، ایلیمنٹس کیا ہیں کلچر کے. کلچر میں آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جی ہمارے یہاں مسجد ایک آرٹیفیکٹ ہے جس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کلچر میں سٹوریز ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں آپ روایات، واقعات، ٹھیک ہے، ریچولز ہوتے ہیں، وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں. سیریمنیز ہوتی ہیں، نماز ہمارا ایک ریچول ہے، عید ہماری ایک سیریمنی ہے. کلچر میں ہیروز ہوتے ہیں ہمارے ہاں. ہر سوسائٹی میں جیسے ہیرو ویسے ہمارے بھی ہیرو ہیں، مذہبی ہیرو بھی ہیں اور قومی ہیرو بھی ہیں. کلچر میں سمبلز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں چاند ستارہ ایک سمبل ہے، ہمارے یہاں مینار ایک سمبل ہے، ہمارے یہاں اس طرح کے، ہمارا لباس ایک سمبل ہے. کلچر کے بلیفس ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں کلچر میں، کہ جس میں کہ ایک جیسے بلیفs رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. کلچر میں آپ کی تہذیب آتی ہے، کیسے بات چیت کرتے ہیں، کس طرح سے ملتے جلتے ہیں. کلچرز میں نارمز اور رولز بھی آتے ہیں. کلچر کی کیا اہمیت ہے؟ ارے بھائی اب اس پہ آپ جتنا چاہیں لکھ سکتے ہیں کہ ایک کلچرل سوسائٹی کے ساتھ شامل ہونے میں، اب یوں سوچیے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بالکل انکلچرڈ ہو جائے، وہ بدتمیز ہو، بات نہ سنتا ہو، تو پھر کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچیے کلچر کی کیا اہمیت ہے. تو پھر کلچر کی اہمیت ہی اہمیت ہے. کلچر جو ہے وہ انسان کو سب سے پہلے تو تہذیب سکھاتا ہے. اپنے جیسے لوگ جو اس کے جیسے ہوں اور ویسے ہی سوچتے ہیں، ان کے ساتھ جینے کا ڈھنگ دیتا ہے، ٹالرنس پیدا کرتا ہے، دوسروں کی سننے کو، دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں،
کیونکہ وہ اس کلچر سے آیا تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ تیز مرچیں کیوں کھاتے ہیں ٹھیک ہے. تو کلچر کی امپورٹنس پہ آپ بہت ساری باتیں لکھ سکتے ہیں. آپ خود سے لکھیے گا, بک سے نہیں دیکھیے گا, ورنہ پھر پھنس جائیں گے رٹنے کے چکر میں. کسی اچھے کلچر کے کریکٹرسٹک کیا ہوتے ہیں, یہ وہیں سے آیا ہے, لیکن پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ کلچر جو ہے وہ شیئرڈ ہوتا ہے لوگوں میں آپس میں, لوگ سیکھتے ہیں اس کو, ان کی لینگویج میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, ان کے انداز میں, ان کی باتوں میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. کلچر وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور انٹرمکس ہوتا رہتا ہے. کلچر میں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے یا فکس ہونا چاہیے؟ جی ڈائیورسٹی ہونی چاہیے, ہے اور رہے گی. جیسے جیسے دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے, کلچر ڈائیورس ہوتا جا رہا ہے. ڈائیورس کا مطلب ہے کہ مختلف کلچر مل کے ایک نیا کلچر جنم دے رہے ہیں. پاکستان کے کلچر کی کیا ویلیوز ہیں؟ جہاں لوگ پاکستان آئے تو بس شروع کہاں سے کریں گے؟ اسلام سے شروع کریں گے. تو پاکستان کے کلچر کی خصوصیات ہیں, اسلامک ویلیوز ہیں, ہمارے ریلیجیس فیسٹیولز ہیں, ہماری لینگویجز بہت ساری ہیں جو ہم مل کے بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, لڑتے بھی ہیں آپس میں, ویسے اندر کی بات ہے. ہماری جو ہے وہ کلچر مکسنگ ہوئی ہوئی ہے, جیسے کہ سندھی, سرائکی, پنجابی, یہ بیلٹ ایک دوسرے سے کافی سارے مکس ہوتے ہیں اور ایک نیا کلچر جنم لیتا ہے. ہمارا لٹریچر بڑا رچ ہے, اس پہ آپ بے تحاشا لکھیے جناب. ہمارے آپ سندھ سے شروع کیجئے تو بھٹائی کی سیٹ سے لے کر اور آپ جو ہے وہ اوپر تک چلے جائیے, اور مختلف پوئٹس اپنے اردو کے, سندھی کے, پنجابی کے, بلوچی کے, جس کے یاد ہے نا, تو ہماری لٹریچر کے اوپر آپ بے تحاشا لمبا 10 پیج کا نوٹ لکھ سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے ہمارے کلچر میں میل ڈومیننس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لفظ غلط ہے. میل ڈومیننس خالی کہنا اچھی بات نہیں ہے, بلکہ میل ڈومیننٹ اینڈ میل رسپانسبلٹی ہمارے کلچر میں ہے. اب بات ٹھیک ہوئی, میل کو ڈومیننس بھی دی جاتی ہے, لیکن میل کو رسپانسبلٹی بھی دی جاتی ہے کہ بھائی گھر آپ نے ہی چلانا ہے. یہ ہمارے کلچر کا پارٹ تھا. اب آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے ویسے تو. پھر ہمارے کلچر کا ڈریس, ہمارے کلچر میں اسپورٹس, پاکستان کے ڈریس کیسے ہیں اس سے بہت بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں اسپورٹس کون کون سے پسند کیے جاتے ہیں, آپ کتنی بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہینڈی کرافٹ کے اوپر کتنی بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں تعلیمی نظام کیسے ایسے بات کر سکتے ہیں. پاکستان کا میں ریلیجس لیڈرز کو کیا سمجھا جاتا ہے, اسپریچول لیڈرز جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں شیخ کا تصور, اس میں صوفی کا تصور, اس میں مختلف تصورات موجود ہیں, عالم کا تصور. ٹھیک ہے, تو اس پہ پازیٹیو نیگیٹو ساری باتیں آپ کھل کے لکھ دیں جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ پاکستانی کلچر کیسا ہے. آخری بات ایجوکیشن کا, اس کلچر اور سوسائٹی میں کیا کام ہے. تو بھائی ایجوکیشن کا کام ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے جو انڈیویجولز ہیں ان کو کلچر اور سوسائٹی کے مطابق ڈیولپ کرتی ہے. ان کے اندر کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو اس کو ماڈیفائی کرتی ہے, ان کو تیار کرتی ہے آنے والی زندگی کے لیے, ان کی پرسنالٹی بناتی ہے, ان کو اچھا انسان, اچھا شہری بناتی ہے. اب بھائی یہ جنرل باتیں ہیں, اگین یہ ساری باتیں آپ کو ویسے ہی پتہ ہیں, کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیپٹر چھوڑنے کے لیے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ اس میں مشکل باتیں ہیں, بلکہ اس لیے کہا کہ بہت سارے اینگل سے پوچھ رہے ہیں, اور بہت سے اسٹوڈنٹس کو مشکل ہو جاتا ہے کہ ابھی انہوں نے جو پوچھا وہ کیا پوچھا. کلچر پوچھا اور انہوں نے لکھ دیا سوسائٹی. انہوں نے پوچھا کہ سوسائٹی کے فنکشنز کیا ہیں, انہوں نے کلچر کے فنکشن لکھ دیے. انہوں نے پوچھا کہ ایجوکیشن کا رول کیا ہے, انہوں نے سوشل انسٹیٹیوشنز لکھ دیے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ بس تھوڑا سا مسئلہ ہے, ورنہ تو چیپٹر میں کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ تو پہلے لیسن میں ہی آدھا گھنٹہ نکل گیا. جی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ پہلا اور دوسرا لیسن تھوڑا سا ٹائم لیں گے سمجھنے میں, اس کے بعد تو ہم ایسے فراٹے بھریں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. دوسرا چیپٹر یہ ہے کہ ایک گروپ, جب لوگ گروپ بناتے ہیں تو وہ گروپ کیسے بنتے ہیں, گروپ کی ڈائنامکس, یعنی کس طرح گروپ فارم ہوتا ہے, کس طرح وہ کام کرتا ہے, کیسے کامیاب ہوتا ہے. یہ اس چیپٹر کے بارے میں باتیں. ڈیفینیشن بھائی خود یاد کر لیجئے گا, میں نے آپ سے کہا کہ گروپ جو ہے وہ اٹس اے کلیکشن آف پیپل کلیکٹڈ فار اے سملر کاز. ٹھیک ہے, اور وہ ایک کسی کاز کے لیے جوڑتے ہیں اور پھر اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. تو اگین وہی والے نا جو ان کا اسٹائل ہے اس کتاب کا, کہ وہ طرح طرح کے الفاظ دے کر بات کرتے ہیں, اور انہی الفاظ کو ریکال کرنے کے لیے آپ سے کہتے ہیں, جو اچھا طریقہ نہیں ہے ایگزامن کرنے کا. بہرحال لیکن یہ ہے مجبوری کہ اب وہ پوچھ رہے ہیں آسپیکٹس کیا ہیں گروپ کے, گروپ کی ٹائپس کیا ہیں, گروپ کا جو ہے وہ اسٹرکچر کیا ہے, گروپ کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے, گروپ کے جو ہے وہ کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں, گروپ کے پرنسپلز کیا ہیں ڈائنامکس کے, گروپ کے رولز کیا ہیں,
اور پھر ٹیچر کا کیا رول ہے، اور کلاس مینجمنٹ میں ڈیفیکلٹیز ایز اے گروپ جب کلاس کو دیکھتے ہیں تو کیوں آتی ہیں. تو اگین ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایگزام کے لیے نہ آپ تیار کریں، لیکن ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یہ باتیں ہم اگلے چیپٹرز میں استعمال کر لیں گے. تو گروپ ایسا ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکل اینگل سے بنا ہو. آسپیکٹس کا مطلب ہے کہ گروپ کس کس انداز سے بنایا جا سکتا ہے، کیا کیا نظریہ گروپ بنانے کی وجہ بن سکتا ہے. تو سائیکولوجیکلی میرا ذہن آپ کے ذہن سے ملتا ہے، میری سوچ آپ کی سوچ سے ملتی ہے، تو ہم مل کے گروپ بنا سکتے ہیں. ہم سائنٹیفکلی گروپ بنا سکتے ہیں، ہم کسی سوشیولوجیکل کاز کے لیے گروپ بنا سکتے ہیں، ہم پریکٹیکلی کوئی گروپ بنا سکتے ہیں. یہ کام ایسا کر رہے تھے کہ اس میں ہمیں مل کے کرنا تھا. ہم پرسنل لیول پہ ہمارے آسپیکٹس ہو سکتے ہیں اس میں گروپ میں، کہ میرے فرینڈز ہیں، میری پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے یہ گروپ میں نے جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. گروپس کی ٹائپ کیا ہوتی ہیں؟ تو گروپس کی ٹائپ نا اس طرح سے لکھی جاتی ہیں کہ سائیکولوجیکل ورسز سوشل، کہ یا تو گروپ سائیکالوجی کی بیس پہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے خیالات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ان کی فلاسفیز کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یا پھر سوسائٹی کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے کہا کہ ملک میں مذہبی طور پہ اس طرح سے حکومت چلنی چاہیے، میرا خیال ہے، اور اس خیال کے ہم خیال لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ آ گئے، تو ہمارا ایک سائیکولوجیکل گروپ بن گیا. حالانکہ آئیڈیولوجیکل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ریلیجیس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض اس کو سائیکولوجیکل بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال کی بنیاد پہ ہم خیال لوگ جڑ جائیں. اور سوشل یوں ہو سکتا ہے کہ یار یہ ہسپتال بنانا ہے، چلو بھائی مل کے بناتے ہیں، تو یہ سوشل ہو گیا. تو سوسائٹی کی کسی کاز کے لیے مل گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. فارمل بھی ہو سکتا ہے، انفارمل بھی ہو سکتا ہے. فارمل ورسز انفارمل. ایسا ہو سکتا ہے کہ گروپ جو بنا ہو اس میں باقاعدہ عہدے دیے جائیں، باقاعدہ اس کو ایک اس میں آرگنائزیشن اسٹرکچر بنایا جائے، یا بس ٹھیک ہے یار مل لیتے ہیں، روزانہ ملیں گے، مل کے کچھ فیصلے کریں گے، کچھ کام کر لیں گے. پرائمری بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈری بھی ہو سکتا ہے، یعنی ڈائریکٹ آپ اس گروپ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں، یا پھر آپ اس گروپ کے ساتھ انڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ہو جائیں. ممبرشپ بیس بھی ہو سکتا ہے، ریفرنس بیس بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے گروپ کی ممبرشپ لینا ضروری ہو، یا پھر آپ کسی ریفرنس کے تھرو ہی آتے ہوں، یا پھر کمانڈ بیس ہو سکتا ہے، ٹاسک بیس ہو سکتا ہے. آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ صاحب ہیں، ان کا حکم مانا جائے گا، بس یہ امیر بن گئے اس گروپ کے. یہ کمانڈ بیس اسٹرکچر ہو گیا. نہیں بھائی، ہم یہ کام کرنے کے لیے گروپ بنائے، کام ختم، ہمارا گروپ کا مین پرپس ختم، تو یہ ٹاسک بیس گروپ ہو گیا. انٹرسٹ بیس گروپ ہو سکتا ہے، یا فرینڈشپ ہو سکتی ہے جو کسی خاص انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں، بس ہم آہنگی کی وجہ سے بنی ہوتی ہے. تو گروپس کی مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں، اور گروپ کا اسٹرکچر یا سائز یا ڈائیورسٹی، تو گروپس کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں. تو گروپس یہ بہت جنرک سی بات تھی، تو اس لیے میں نے اس کی ڈیٹیلز نہیں لکھی کہ گروپ ہر سائز کا ہو سکتا ہے بھائی. 2 لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور 10,000 لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور 1,00,000 لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں کتنے طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. اس میں اگر ایک خیال کے مطابق گروپ بنائے تو ہر طرح کی نیشنلٹی کے بھی آ جائیں گے. مثلاً بڑھتی ہوئی ٹیمپریچر کی وجہ سے، یا آپ کا جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سب ہم خیال لوگ مل گئے، تو وہ تو کئی ملکوں کے کئی نیشنلٹیز کے لوگ بھی ایک دوسرے سے ایک گروپ میں مل سکتے ہیں. تو اس میں بہت ڈائیورسٹی بھی ہو سکتی ہے. اور بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، صرف اس گروپ میں صرف وہی بیٹھے گا جس کی یہ کلر، یہ رنگ، یعنی جو فیشسٹ ایک مائنڈ سیٹ تھا، وہ ایسا بھی گروپ بن سکتا ہے کہ جی اس میں صرف جرمن نیلی آنکھوں والے، گولڈن بالوں والے، سفید رنگ کے لوگ بیٹھیں گے. تو گروپ ڈائیورسٹی کی ہر طرح کے لیول کا ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے. تو جنرل سی بات تھی. گروپ ڈیولپمنٹ کے 5 اسٹیجز ہیں. یہ مزیدار بات ہے، اور یہ مختلف بزنس مینجمنٹ کی تھیوریز میں پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اس کو لے لیا ہم نے. کہ گروپ سب سے پہلے فارم ہوتا ہے، یعنی کسی وجہ سے ہم ملتے ہیں کہ یہ گروپ بنے گا جی. وہ زبردستی بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کہیں جاب کر لی تو اب آپ ایک گروپ کا حصہ بن گئے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کی اپنی ایسی خواہش سے بھی ہو سکتا ہے کہ چلو یار محلہ کمیٹی بناتے ہیں، ہم مل کے کام کریں گے. تو پہلا اسٹیج کسی بھی گروپ میں فارمنگ ہوتا ہے، ان کا ملنا، مل کے گروپ کی شکل میں آنا. جب آپ ملتے ہیں اور مل کے گروپ کی شکل میں آتے ہیں، تو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے اسٹارمنگ. کہ آپ جب ملتے ہی نا، آپ کو یہ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری کیا جگہ ہوگی، میں کیا کروں گا اس میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ لینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے مقاصد ہوتے ہیں، چاہتے ہیں ان پہ زیادہ فوکس ہو. اسٹارمنگ کا مطلب ہے کہ اس وقت بحث و باحث ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایونچولی طے ہو جاتا ہے کہ گروپ کیا کرے گا. نارمنگ کا ٹائم ہے
جس میں طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے اصول ہوں گے، یہ ہمارے مقاصد صحیح فائنلی ہو جائیں گے. اس کے بعد گروپ پرفارم کرتا ہے. جب گروپ پرفارم کرتا ہے اپنا جس کام کے لیے وہ جمع ہوا ہوتا ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے، تو پھر گروپ اپنے آخری اسٹیج میں آتا ہے ایڈجورننگ، کہ چلو بھائی ہم رخصت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب گروپ کے جو کام کرنے کے انداز ہیں اس کو ہم نے جو ہے وہ مختلف بیہیویئر سیٹ میں توڑا ہے. 3 سیٹ ہیں. ایک ہے فنکشن ٹاسک بیہیویئر، یعنی گروپ بنا تھا کام کرنے کے لیے. ایک ہے مینٹیننس بیہیویئر، کسی چیز کو قائم رکھنے کے لیے. ایک ہے سیلف انٹرسٹ بیہیویئر، کہ بھائی ہمارا تو ہمیں یہ بہتر لگتا ہے ہم اس لیے گروپ جوائن کر رہے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کا بیہیویئر رکھنا چاہتے ہیں. تو گروپ کی فنکشننگ میں جو مختلف بیہیویئرز ہمیں دکھتے ہیں تو وہ ہمیں ٹاسک بیہیویئر دکھتا ہے، مینٹیننس بیہیویئر دکھتا ہے، اور سیلف انٹرسٹ بیہیویئر دکھتا ہے. اب آپ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ اگر تو ٹاسک بیہیویئرز ہوں گے تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. انیسیشن ہوگی کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. انفارمیشن لینے اور دینے والے معاملات ہوں گے، ایک دوسرے کو چیزیں سکھا رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے، سمجھا رہے ہوں گے. آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے ہوں گے، آئیڈیاز کو کلاسیفائی کیا جا رہا ہوگا، کون سا بہتر ہے کون سا بہتر نہیں ہے. چیزوں کو کمپلیٹ کرنے پہ فوکس ہوگا، کنسنسس ہوگا، پھر ٹیسٹنگ ہوگی چیزوں کی کہ کیا یہ بہتر رہی یا نہیں بہتر رہی. وہ گروپ کا مزاج جو کہ ٹاسک کے خیال سے جڑے ہیں، ٹاسک ان کا فوکس ہے، ان لوگوں کا جو ٹاسک فوکس سے کے جڑے ہیں ان کے یہ ایکشنز ہمیں نظر آتے ہیں، یہ فنکشنز وہ کر رہے ہوتے ہیں. جن کا کہ جڑنے کا مزاج مینٹیننس ہوتا ہے ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں مینٹیننس کا مطلب ہے گروپ جڑا رہے، یہ قائم رہے، یہ اپنا کام اچھے سے کرتا رہے. تو پھر اس مزاج کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انکریجنگ ہوں گے، چیزوں کو امپروو کرنے کی طرف دھیان ہوگا. ہارمونائزنگ، یار ایک دوسرے سے اختلاف ختم کرو، مل کے کام کرنے پہ فوکس کرو. کمپرومائز کر رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے نہیں پسند بھی آ رہا لیکن گروپ کے لیے اچھا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گیٹ کیپنگ کر رہے ہوں گے، انفارمیشن دے رہے ہوں گے لوگوں کو کہ کسی کو کوئی انفارمیشن کی کمی ہے، کچھ جاننا ہے تو ہم اس کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم سب ایک جیسے اسٹینڈرڈس کو فالو کریں. یہ بیہیویئر ہے کہ مینٹیننس کا بیہیویئر ہے، ہم چیزوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کو یہ اچھا بن گیا ہے گروپ تو اس کو چلانا چاہیے. ایک اچھا گروپ ہے، جیسے کہ گروپ ہے اس نے مل کے ایک ہسپتال قائم کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ملے رہیں، ہم جڑے رہیں اور مل کے آگے چلاتے رہیں، تو یہ بیہیویئر ہوگا. اگر سیلف انٹرسٹ بیہیویئر ہوگا، اس کو انہوں نے نیگیٹیولی ٹریٹ کیا ہے، تو پھر آپ ڈومینیٹنگ کوشش کریں گے، آپ ڈومینیٹ کر رہے ہوں، لوگ اس میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ میری بات مانی جائے، بلاک کریں گے ایک دوسرے کو کہ اس کی بات نہ مانی جائے. مینیپولیٹ کر رہے ہوں گے کہ بس بات کچھ ایسے گھما لی جائے کہ میری بات صحیح ہو جائے. بلٹل کر رہے ہوں گے، دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے اسپلٹنگ ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے نا اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں گے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ کچھ باتیں تھیں کہ گروپ میں جب لوگ جوائن کرتے ہیں تو ان کی یہ بیہیویئرز ہوتے ہیں، یہ فنکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک اینگل سے لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں. گروپ کے جو ڈائنامکس ہیں، گروپ کیسے اپنے فنکشنز پرفارم کرتا ہے، تو گروپ کیسا ہوتا ہے، گروپ کو دیکھ کے ہم کیا بتا سکتے ہیں. تو یہ گروپ کے ڈائنامکس ہیں، اس کے کچھ پرنسپلز ہیں. تو وہ کیا پرنسپلز ہیں، یعنی وہ کہیے کہ ایک گروپ اچھا پرفارم کرنے کے لیے اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا، یوں کہہ لیجیے بات. ایک اچھا گروپ کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ سب ایک ہی باتیں ہیں جو پرنسپلز آف گروپ ڈائنامکس میں آئیں گی. آپ تو ٹینشن فری ہو گئے ہوں گے، آپ تو چیپٹر ایگزام کے لیے تیار کر ہی نہیں رہے. تو ایک ہے کہ اسٹرانگ سینس آف بلانگنگ دینا چاہیے لوگوں کو، تو اس سے گروپ جڑا رہتا ہے کہ یار آپ اس گروپ کے امپورٹنٹ ممبر ہوں، ایسے کام کر رہا ہو گروپ جو کہ ممبرس کے لیے اٹریکٹیو ہوں، لوگ جڑے رہتے ہیں. اگر آپ کا گروپ پریسٹیجس ہوگا سوسائٹی میں تو لوگ بہت جلدی انفلوئنس ہو جائیں گے کہ یار ہاں ان کو جوائن کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے. سوسائٹی میں آپ جس گروپ میں جوائن کیا ہے وہ گروپ سے اس کی کوئی خاص حیثیت ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی کہتے ہیں کہ جی میں فلانے سوسائٹی کا ممبر ہوں، وہ بڑی مشہور ہے جی، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، تو پھر سوسائٹی کا نام بڑا ہونے کی وجہ سے ممبر آسانی سے انفلوئنس ہوتے ہیں، بات ماننے والے ہوتے ہیں. ایک ایسے گروپ میں جب آپ جاتے ہیں نا جس کی ویسے ہی سوسائٹی میں کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، تو اس کے لوگ آپ کے گروپ کی باتوں کو حیثیت بھی نہیں دیتے، گروپ ممبرز ہی حیثیت نہیں دے رہے ہوتے. گروپ جو ہے وہ
اچھا تب مانا جائے گا جب وہ کسی انڈیویجول جو اس کے ساتھ ہوں گے ان کو اس بات سے مجبور کر پائے گا کہ وہ کنفارمٹی دیں، یعنی وہ کریں جو گروپ کہلوانا چاہتا ہے، جیسے گروپ کے نارمس ہیں. ٹھیک ہے. گروپ جو ہے وہ پریشرائز کرتا ہے پازیٹیولی کہ وہ جو پرسیپشن ہمارا ہے وہ سب کا ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو ہم چینج کرنا چاہیے ہم گروپ بنیں گے ہی تب جب ہم سب کا سیم پرسیپشن سیم آئیڈیاز ہوں گے. ٹھیک ہے. ہر ایک کو انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے ہے، اور ایک پارٹ اگر گروپ کا چینج ہوتا ہے تو دوسرے پارٹ پہ اسٹریس آتی ہے، اور پھر ایونچولی وہ بھی چینج ہوتا ہے یا پھر وہ پہلے والے کو واپس چینج کر دیتا ہے. کامن موٹیوز کے لیے کام کرتا ہے گروپ، اچھا گروپ جو ہوتا ہے. اور گروپ سروائیو ایسے کرتا ہے کہ ممبرس کو فنکشنل رکھے، ایکٹیو رہے، ایکشنز کرتا رہے. اگر گروپ تو بنا لیا ہم مل کے، جیسے میں بار بار مثال ہسپتال کی کہہ رہا ہوں کہ ہم مل کے اسپتال بنائیں گے لیکن ابھی تک چندہ بھی جمع کرنا شروع نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ ممبرس چلے جائیں گے. ایکٹیو رہے گروپ. اور گروپ کے درمیان ریلیشن شپس اور پارٹیسپیشن بہت ضروری ہیں، تبھی گروپ قائم رہے گا. یہ ہیں گروپ، اچھا گروپ چلانے کے ڈائنامکس کیسے چلے گا. پھر گروپ بیہیویئر کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، یہ کلاس روم کے اندر چلے گئے جب انہوں نے کریکٹرسٹکس آف گروپ بیہیویئر بتایا کہ جو کلاس روم میں جو گروپس میں بچے بیہیو کرتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے بارے میں ان کی کیا پرسیپشن ہے، اس کے حساب سے وہ بیہیو کرتے ہیں. سب مل کے ایک جیسا بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ٹیچر کے بارے میں ان کے ذہن میں ہے کہ بہت غصے والی ہے تو ویسا کریں گے. ٹیچر کے بارے میں ان کے ذہن میں ہے کہ بہت کھیل کود کرائے گی تو ویسا کریں گے. ٹیچر کے بارے میں ان کے ذہن میں ہے کہ اس کی بات سننے نہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ویسا بیہیو کریں گے. ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ گروپ کی اپنی جو سائیکولوجیکل فورس ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ان کا جو مل کے ایک خیال بن گیا ہے تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے جان بوجھ کے چاہے انجانے میں، لیکن وہ ایک دوسرے کو ایک خاص آئیڈیل یا خیال کے اوپر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ریزسٹ کرتے ہیں چینج کو. بچوں کی بات ہو رہی ہے. پھر جو کریکٹرسٹکس آف گروپ بیہیویئر کی، یعنی کلاس روم میں بات ہو رہی ہے، تو کلاس روم میں جو بھی بچے سوچ رہے ہیں، بچے کیسا سوچتے ہیں پہلے یہ جاننے کی کوشش کر لینی چاہیے. اس کو ڈائگنوسٹکلی ٹیسٹ کرنا چاہیے، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، کیسا سوچ رہے ہیں اور ایسا کیوں سوچ رہے ہیں. اور ٹیچر اپنے انفلوئنس سے گروپ کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ٹیچر سیلف کنٹرول پریکٹس بھی کرے اور بچوں کو بھی پریکٹس کروائے. ٹیچر جو ہے بچوں کی ہیلپ کرے، اسٹرکچرل اسسٹنس دے ان کو. ٹیچر جو ہے وہ ریئلٹی کے بارے میں بتائے کہ بھائی یہ جو ہے ہم کیوں بیٹھے ہیں، کیا کرنے بیٹھے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، جو ہو رہا ہے اس کا کیا نکلے گا، اگر جو حاصل کر لیا تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. اور ٹیچر اس میں بچوں کو پلیجر اور پین کے تھرو بھی کنٹرول کرتی ہے، یعنی ریوارڈز دے کر، پنشمنٹ دے کر. اس کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ چونکہ نہ بک میں لکھا ہوا تھا نہ آپ کا ٹاپک ہے تو اس کی ڈیپس میں نہیں جا رہا. جن کو پتہ ہوگا وہ لنک کر لیں گے، جن کو نہیں پتہ اور شوق ہے تو NLP لکھ کے آپ سرچ کر لیجیے، آپ کو مل جائے گا. اچھا، گروپ میں رولز کس کس طرح کے ہوتے ہیں کلاس میں؟ اگین یہ کلاس روم میں آ گئے. اب ہم کلاس روم میں کچھ بچے لیڈر ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے بچوں کی بات مان رہے ہوتے ہیں اور وہ مناسب بھی ہوتے ہیں. کچھ بچے کلاؤن ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو ہنسی مذاق کی بات کرنی ہے، ہر بات میں سے ہنسی نکالنی ہے. یہ ان سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. جب ایسی چیز کر رہے ہیں کہ مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے، تو بچے ذرا ہنسی مذاق میں کر جاتے ہیں. بعض اوقات یہ پرابلم بھی کریٹ کرتے ہیں. کچھ فال گائز ہوتے ہیں، کوئی بھی غلطی ہوتی ہے وہ بہت تسلیم کر لیتے ہیں ہم نے کی ہے، تاکہ دوسرے بچوں کو بچا سکیں. اسی طرح سے کچھ بچے ہوتے ہیں جو انسٹیگیٹر ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں اور چاہ نہیں رہے ہوتے کہ کلاس چلے. ان کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، بس میرا مقصد چلتا رہے. ان سے اصل میں ڈیل کرنا ہے آپ کو، جو مشکل کام ہوتا ہے. ٹیچر کا اس گروپ میں، جس گروپ میں اس کلاس میں، اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ تو ٹیچر کا سب سے پہلے رول ہوتا ہے کہ ٹیچر کو جو ہے ایز اے لیڈر سائیکولوجیکلی اپنے آئیڈیلز کو پریزنٹ کرنا ہے اور اس کو منوانا ہے کہ میں جو آئیڈیلز پریزنٹ کر رہی ہوں وہ بہتر ہیں، آپ کو میرے حساب سے چلنا چاہیے. ٹیچر کو سوسائٹی کا ریپرزنٹیٹیو ہونا چاہیے. جیسی سوسائٹی ہے، بچے جیسے لوگ دیکھتے ہیں تو ٹیچر کو ویسے ہی ہونا چاہیے. وہ اگر ایک کنزرویٹو سوسائٹی میں پڑھا رہی ہے تو پھر وہ اس لیول کی ماڈرن نہ ہو کہ بچوں کے اندر ڈسوننس پیدا ہو جائے. ٹیچر کا رول اس گروپ میں پارٹ آف دا گروپ ہونا چاہیے، مطلب، اور وہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہو. ٹیچر سورس آف نالج ہو، ٹیچر ڈائریکٹ کرے کہ آگے کیا ہونا ہے، میں
چونکہ وہ لیڈ کر رہی ہے نا، تو میں بتاؤں گی کیسے ہونا ہے، اور وہ رول ایزیوم کر لے. کلاس روم مینجمنٹ میں کیوں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اس میں کچھ انہوں نے تھیوریز دی ہیں. ٹرانسفرنس کی تھیوری ہے کہ ٹیچر کا جو بھی ذہن میں پہلے سے باتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے اوپر وہ لاگو کر دیتی ہے، پہلے سے ذہن بنا کے آتی ہے. بچوں کے ذہن میں جو ان کے گھر کے مسائل یا پچھلی ٹیچر کے مسائل یا جو ان کا پرسیپشن تھا ٹیچر کا، وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح ٹیچر جیسا اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑوں کو جیسے محسوس کرتے ہیں، پیرنٹ اپنے ٹیچر کو بچے ویسے محسوس کرنے لگ جائیں. اور اگر وہ نیگیٹو فیلنگس تھی تو یہاں بھی نیگیٹیوٹی آ جائے گی. پھر ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ ہم سب یہ محسوس کر رہے ہیں، یہ ایک بہت پرابلم ہے. ایک کا پرابلم سب پہ وہ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ اپنے پرابلم کو بڑا کر کے بتا سکے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. گروپ کی ڈائنامکس کے اعتبار سے جو ڈیفیکلٹیز ہیں، کلاس روم مینجمنٹ کی بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن گروپ ڈائنامکس کے اعتبار سے جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ یہ ہیں. پھر گروپ رول کے پرابلمز ہیں، لیڈر بننے میں کھینچتانی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوتی ہیں گروپ میں. پھر ایک سسٹم جو کہ اچھا نہیں ہے وہ دوسرے سسٹم کو انفلوئنس کرتا ہے، سسٹم اپروچ کہلاتی ہے. یعنی فار ایگزامپل مینجمنٹ اچھی نہیں ہے، ٹیچر اس سے لڑائی کر کے آئی، سنا کے آئی، جس کی وجہ سے کلاس روم بھی اچھی نہیں چلے گی، وہاں بھی وہی موڈ رہے گا. پھر پیرالل پروسیسز، یعنی اگر ہم دیکھیں تو جیسا ہماری سوسائٹی میں کہیں اور ہو رہا ہے ویسے ہی ہمارے اسکول میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یوں ہم نے چیپٹر 2 دیکھا. اب ہم بھاگیں گے. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر 2 ہو گئے 45 منٹس میں، اور اب ہم چلتے ہیں ان باتوں کی طرف جو کہ آپ جنرلی کر سکتے ہیں. اس میں تھیوریز ایسے بہت زیادہ انوالو نہیں ہیں. چیپٹر 3 کہتا ہے سوشلائزیشن، یعنی آپس میں ملنا جلنا، رابطے رکھنا، جو انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری بنیادی ہے نا. مین ایز اے سوشل اینیمل، اگر ہم نہیں ملیں گے، نہیں جڑیں گے، نہیں بات کر سکیں گے، تو ہم ہیومنلی ہمارے لیے ہماری انسانیت ہی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ہے نا. تو سوشلائزنگ کے کیا معنی ہے، جیسے میں نے کہا میننگ یا ڈیفینیشن آپ ایک نکال لیجئے اچھی سی اپنے حساب سے. اور سوشلائز کرنے کی ایک سائیکل انہوں نے لکھی ہے جو میرے تو وہ جو ڈائیگرام ہے وہ بہت ہی آکورڈ، کنفیوزنگ اور بیکار سی لگی، لیکن میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہ بچہ جو ہے وہ سوشلائز کرنا یہاں سے شروع کرتا ہے کہ بچہ ہوتا ہے، پیرنٹس اس کو جو ہے وہ سوشلائز کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور پیرنٹس کی وجہ سے وہ کچھ نارمس سیکھتا ہے. ان نارمس کو جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ نارمس اس کو افرم ہوتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے. وہ سلام کرنا سیکھتا ہے پیرنٹس کے ساتھ، باہر جا کے سلام کرتا ہے تو جواب ملتا ہے تو کنفرم ہو جاتا ہے. پھر آہستہ سے وہ گرو کرتا ہے، میچور ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنز میں جاتا ہے، جیسے کہ اسکول میں جائے گا، اسکول میں اس کے وہ فردر اسٹیبلش ہوں گے، افرم ہوں گے، کچھ ٹوٹیں گے اور نئے بنیں گے. اور اس کے بعد اس کی جب سوسائٹی میں انٹرنس ہوتی ہے تو وہاں پہ اب تک جو بن چکا ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی ٹکراؤ کی صورتحال ہوتی ہے کہ جیسا وہ سمجھتا تھا، جو سوچتا تھا ویسا نہیں تھا، اور اس ٹکراؤ کی صورتحال کی وجہ سے کچھ اس کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، وہ خاموش ہوتا ہے اور پھر نئے رولز بناتا ہے، یا پھر وہ جو پرانے رولز سے وہ کنفرم ہو جاتے ہیں اور پھر مزید آگے چلتے ہیں. پرانی سوشلائزیشن کے متعلق اس کی صحیح سمجھ ہوتی ہے، صحیح سوچا ہوتا ہے اس نے دنیا ایسے ہی ہے، اور وہ مزید آگے اور چیزیں سیکھتا جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل، ایک ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے اس کی، اور بہت بنیادی سی بات تھی تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ اس طرح سے نہیں دیکھا. سوشلائزیشن کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس کس طرح سے کوئی بچہ یا کوئی شخص سوشلائز کرتا ہے، لوگوں سے رابطہ کرتا ہے. تو سب سے پہلے والے وہ کہتے ہیں پرائمری، جو کہ پیدا ہوتے ہی اس کی جن سے سوشلائزیشن ہوتی ہے، جیسے کہ پیرنٹس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پرائمری سورس ہے. کسی بچے کے لیے پرائمری سورس آف سوشلائزیشن اس کا گھر ہے. اور اس کے اوپر آپ کتنا لکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. اپنی ماں سے لیتا ہے، اپنے باپ سے لیتا ہے، اپنی بہن سے، بھائی سے، اپنے دادا سے، دادی سے، اور کیا کیا چیزیں کس کس سے لیتا ہے، آپ یہ چیزیں بھی بتا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو. سیکنڈری سورس، گھر سے باہر نکلتے ہی اس کی جو انٹریکشنز ہیں اپنے کزنس سے، اپنے چچا تایا سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دکانداروں سے، اور ان سے وہ کیا کیا سیکھ سکتا ہے. ان سے وہ اٹھنے بیٹھنے کی باتوں سے لے کے ہنسی مذاق سے لے کر اکنامک ویلیوز سے لے کر یہ سب کچھ سوشلائز کرتے ہوئے ان سے سیکھ سکتا ہے. پھر آتا ہے ایک ذریعہ ڈیولپمنٹل، جہاں ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اس کے سوشل اسکلس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. یہ ڈیولپ کوئی باقاعدہ ادارہ کر رہا ہوگا، جیسے کہ اسکول کر رہا ہوگا، یا اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہوگا کہ ایسے بیٹھتے ہیں بیٹا، ایسے پیریڈ شروع ہو گیا، کاپی نکالو، سوشلائز ایسے کرو، دوست سے ایسے بات کرو، ٹیچر سے ایسے بات کرو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائے بغیر نہیں بولو.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے سوشلائزیشن بعض اوقات ہم اینٹیسپیٹری کرتے ہیں. میرا فلاں ادارے میں جاب ہونے والی ہے، اب وہاں پہ تو مجھے ایسا کرنا ہوگا. یونیورسٹی آپ کو تیار کر رہی ہے کہ جی آپ کی جب جاب ہوگی تو وہاں پہ آپ کو ایسے پریزنٹیشنز دینی ہوں گی، تو آپ ابھی سے تیار ہوئیے. اینٹیسپیٹری کہیں گے اس کو، کہ وہ سوشلائزیشن ابھی کے لیے نہیں کر رہے آپ. وہ سوشلائزیشن کی پریکٹس یا سوشلائزیشن میں انگیج آپ ابھی کے لیے نہیں کر رہے، اس اینٹیسپیشن میں کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت مجھے کرنی پڑے گی. آپ انگلش سیکھ رہے ہیں جی، انگلش سیکھنے بولنے والے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ویزا لگ گیا ہے باہر جانا ہے، تو آپ انٹیسپیشن میں اپنے آپ کو اس طرح کی سوسائٹی کے ساتھ سوشلائز کروا رہے ہیں. ری سوشلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی سوسائٹی سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر آپ اس میں واپس آتے ہیں. اس کا تاریخ وطن بھی ہے، جیسے آپ سعودیہ چلے گئے پھر واپس آ گئے تو سوسائٹی میں پھر سے آپ جڑیں گے. آپ کو کچھ چیزیں بری لگ رہی ہوں گی، کچھ عجیب لگ رہا ہوگا. یا آپ کسی ادارے میں چلے گئے، فوج میں چلے گئے، آپ فوج میں جا کے جب آپ ریٹائر ہوئے واپس آئے تو پھر واپس سوسائٹی میں آپ انگیج ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنل سوشلائزیشن، وہ ظاہر پروفیشنل لیول پہ ہوتی ہے، باس کے ساتھ، ان کولیگس کے ساتھ. گروپ سوشلائزیشن یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ. ایک انفارمل سوشلائزیشن ہے. جینڈر سوشلائزیشن جہاں خواتین ایک طرف ہو جاتی ہیں اور حضرات ایک طرف ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے بہت دفعہ جب بہت سارے رشتہ دار آتے ہیں تو پھر خواتین آپس میں بیٹھ جاتی ہیں، مرد آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ریشل سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے دنیا میں، جیسے کہ آپ کہیں جائیں ایسی جگہ جہاں پہ کہ بہت مکس ریس کے لوگ آئے ہوں، تو ایک جیسی قوم کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نظر آئیں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان کا کلچر سیم ہے، لینگویج سیم ہے، تو وہ آٹومیٹکلی کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے میں. پھر سوشلائزیشن کے سٹیجز کیا ہیں بغیر دیکھے بتا سکتا ہے. اچھا یہ جو بھی میں بتا رہا ہوں نا بھائی، اس میں یہ ایک دفعہ تو آپ نے سن لیا، اب آپ کو اپنی طرف سے لکھنا ہے. اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ رٹا نہیں لگانا. یہ اس میں کچھ مس بھی ہو گیا نا تو کوئی گڑبڑ کی بات نہیں ہے. آپ نے یہ والا کھا گئے یا یہ والا کھا گئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بنیادی بات ہے، پیدا ہوتے ہی پرائمری، باہر نکلتے ہی سیکنڈری، اسکول جاتے ہی ڈیولپمنٹل. اس کے علاوہ آفس جاتے ہیں جی تو آرگنائزیشنل. خواتین مرد جینڈر ایک قوم کے ایک ساتھ ہو گئے تو ریشل. تو یہ یاد رکھنے، رٹا نہیں لگانا چاہیے اس کو. آپ کو یہ ویسی لاجیکلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں مختلف طرح سے سوشلائز کرتے ہیں ہم. تو سوشلائزیشن کی ٹائپس ہیں. سوشلائزیشن کے اسٹیجز ظاہر آپ کی عمر کے ساتھ ہوں گے. پہلا اسٹیج آپ کا بالکل بچپن ہے، پھر اس کے بعد آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، ٹین ایج ہو گیا. ابھی آپ جوان نہیں ہیں لیکن آپ حدود میں قدم رکھ رہے ہیں. آپ 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے، 13 سال کے، 14 سال کے، یعنی 18 کے قریب آپ. پھر ایڈلٹہڈ ہے، اب آپ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، آپ 18 سے اوپر کے ہیں، اور اب یہ یہاں سے لے کر 35 تک آپ کا ایک طریقہ ہے سوشلائز کرنے. تو ہر لیول کی سوشلائزیشن کا ایک الگ طریقہ ہے، اور اس پہ آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. بچے کیسے سوشلائز کرتے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیوں ملنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے کیا حاصل کرتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں. تو اس پہ کافی بات ہو سکتی ہے. ایڈولیسنس کی زندگی کے کیا مقصد ہو رہے ہوتے ہیں، کیوں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کیا سکھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے انگیج کرتے ہیں، کتنی کیوریوسٹی ان کے اندر ہوتی ہے. ایڈلٹہڈ میں لوگوں کا مقصد ایک دوسرے سے بات کرنے میں محض اپنی ذاتی دلچسپی، اس کے بیانڈ پروفیشنل بھی ہو جاتا ہے. اکنامک دلچسپی بھی ہوتی ہے ہماری کہ بھائی میں اس لیے بات کروں، یہاں سے مجھے کوئی پروفٹ ہے، بینیفٹ ہے. 65 اور بیانڈ کے لوگوں کا آپس میں سوشلائز کرنے کا مقصد کچھ مختلف ہو جاتا ہے. چونکہ اس عمر کے مختلف مدارج پہ ہمارا بات کرنے کی، ملنے جلنے کی وجوہات تھوڑی مختلف ہوتی ہیں، اس لیے 4 اسٹیجز میں ہم نے بانٹا سوشلائزیشن کو. سوشلائز ہونے کی جگہ کہاں کہاں ہیں، پھر وہی بات آ گئی. سب سے پہلے آپ کہاں سوشلائز کرتے ہیں؟ فیملی میں کرتے ہیں، فرینڈز میں کرتے ہیں، اسکول میں کرتے ہیں. ماس میڈیا کی وجہ سے آپ سوشلائز کریں، آپ اس پہ کتنا لکھ سکتے ہیں. ہمارا سوسائٹی کے ساتھ جو بات چیت اور انٹریکشن ہو رہی ہے وہ میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے. یعنی ہم میڈیا سے سوسائٹی سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم ان پرسن نہیں مل رہے، ان امیجنیشن مل رہے ہیں کہ جی یہ ایک باپ ہوتا ہے، یہ ایک بیٹی ہوتی ہے، یہ ایک سسر ہوتا ہے. یہ ہم ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ہماری ورچوئل سوشلائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ماس میڈیا سوشلائزیشن کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنے میں، اور اس میں نیگیٹیوٹی بھی دینے میں بھی اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر ریلیجن کا ایجنٹ ہے. ریلیجن کی وجہ سے ہم سوشلائز کرتے ہیں، مسجد میں کرتے ہیں، مدرسے میں کرتے ہیں، ہم ہر جمعے کو نماز پڑھنے جا رہے ہیں جی، عید پہ جا رہے ہیں. آرگنائزیشن کی وجہ سے سوشلائز کرتے ہیں، تو فیملی کی وجہ سے کرتے ہیں، دوستوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اسکول کی وجہ سے دوست بناتے ہیں. اسکول کی سوشلائزیشن کیسی ہوتی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس میں کس طرح کے لوگ ہم کو ملتے ہیں، وہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں، یہ پوری باتیں آپ خود کر سکتے ہیں. تو ہمارے ایک دوسرے سے ملنے کی وجوہات، ایجنٹس، وہ جگہیں جہاں ہمیں، وہ لوگ یا وہ انسٹیٹیوشنز یا وہ جگہیں، وہ ادارے
جن کے جس جگہ پہ ہم سوشلائز کر رہے ہیں، جن کی بنیاد پہ ہم سوشلائز کر رہے ہیں، تو پھر پولیٹیکلی بھی ہم سوشلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم فلانی پارٹی سے ہیں، تم فلانی پارٹی سے ہو، تو پارٹی وائز ہم سوشلائز کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اپنے آئیڈیاز ایکسچینج کر رہے ہیں. گلوبل سوشل گروپس بھی ہوتے ہیں، ایسے میں نے مثال بھی دی تھی، گلوبل وارمنگ کے اوپر لے کر لوگ بات بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں. سائنٹیفک ریسرچز بھی ایسی ہیں جس پہ گلوبلی کام ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. اب آ گیا سوشلائز کرانے میں، بچے کو اچھا ڈیولپ کرنے میں، ایک اچھا سوشلائز بچہ بن جائے. اس میں اسکول کا کیا کردار ہے، اس میں ٹیچر کا کیا کردار ہے؟ تو بھائی یہ تو آپ خود بتا دیجئے کہ اسکول ایک ایسا اچھا سوشل بچہ بنا سکتا ہے. اسکول کا کیا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا اسکول بچے کو اچھا سوشلائزڈ بچہ بنا دے، سوشلی رسپانسبل بچہ بنا دے. تو کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ جب بھی بات شروع کریں گے، اور آگے والے چیپٹرز میں بار بار یہ باتیں آنی ہیں. تو آئیڈیلز اچھے سکھا دے، کلچر دے دے، ہماری اسلامک ویلیوز دے دے بچے کو بات کرنے کے آداب سکھا دے، بچے کو ایک دوسرے میں ایمپتھی ہو، ایک دوسرے کا احساس رکھتے ہوں، دوسرے کے آئیڈیاز سن سکتے ہوں، ٹالرنس ہو اور جذباتی نہ ہوں، وہ ڈیبیٹ کرنے کا اصول جانتے ہوں. یہ اسکول کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر شخص کے اوپر رکھ کے کہیں ٹیچر کیسے کہے گا، تو سب سے پہلے بس جس پہ گمانی ہے بات کہ ٹیچر ایز اے رول ماڈل ہوا، پھر وہی ساری باتیں رول ماڈل کے طور پہ وہ جناب ٹالرنس رکھتا ہو، رول ماڈل کے طور پہ دوسروں کی بات سنتا ہو، اپنی بات سنانے کا فن جانتا ہو، کلچر کے مطابق ہو، اس کی آئیڈیل اسلامک ہوں، وہ وہی ساری باتیں جو اسکول پہ رکھی تھیں وہ ٹیچر پہ آ جائیں گی. بس بات کو شخص پہ رکھتے ہوئے کرنا ہوگا. تو بس یہ چھوٹا سا چیپٹر تھا، ختم ہو گیا. تو اس پہ سوال ضرور ڈیولپ کیجیے اپنا، اور جب سارے چیپٹر گزر جائیں گے تو آپ جو کوشچنز ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو سارے سوال سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہاں یہ کیا پوچھ رہے ہیں اور میں کیا جواب دوں. چیپٹر 4 ہے، تو چیپٹر 3 کرنا ہے. چیپٹر 1 2 کو آپ نے ایگزام کے لیے چھوڑ دینا ہے، چیپٹر 3 کرنا ہے. 4 بھی کرنا ہے کیونکہ چیپٹر بڑا آسان ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز کون کون سے ہیں ابھی پڑھے تھے، سوشلائزیشن میں ابھی پڑھے تھے کہ وہ ایجنٹس کون کون ہیں جہاں پہ کہ سوشلائزیشن ہو سکتی ہے. تو بس وہی سوشل انسٹیٹیوشن، یہ پورا چیپٹر ہی یہی ہے بھائی. تو پھر تو مزہ ہی آ گیا ہمارا. انسٹیٹیوشن جب بولیں گے نا تو وہ اس کا مطلب کوئی فارمل ڈیفینیشن نہیں ہے ادارے کی کہ ادارہ ہوتا ہے کوئی. انسٹیٹیوشن یہاں پہ اس چیپٹر میں جو انسٹیٹیوشن مراد ہے وہ ایک کانسیپچول انسٹیٹیوشن ہے کہ ہمیں سوشل بنانے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے طور پہ ایکٹ کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد کس کس طرح کی سوسائٹیز ہو سکتی ہیں، وہ کس کس طرح سے گروپنگ ہو سکتی ہے، کس کس طرح سے لوگ کس کس وجوہات پہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ہم سوشل انسٹیٹیوشنز. اور سوشل انسٹیٹیوشنز کے کریکٹرسٹکس اور فنکشنز بعد میں دیکھتے ہیں، ہم ٹائپ سے پہلے بات کرتے ہیں. تو ایک ٹائپ ہوتی ہے فیملی. ٹھیک ہے، تو فیملی جو ہے وہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا کام ہیں، بھائی خود لکھ سکتے ہیں. ایک فیملی جو ہے بچے کو کہاں سے شروع کرتی ہے. ایک فیملی سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا کردار تو یہ پروو کرتی ہے کہ بچہ پیدا کرتی ہے. سب سے بڑا کام تو اس فیملی کا یہ ہے. پھر اس بچے کو کی فزیکل بنیاد ڈالتی ہے، اس کو جسمانی طور پہ کھڑا کرتی ہے، اس کو جوان کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، کھانا پینا دیتی ہے. سوسائٹی بنانے میں فیملی کا کردار. بھائی اب میرے خیال سے تو اگر آپ اس پہ 10 پیج نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ کو رٹا ہی لگا لینا چاہیے. نہیں لگانا چاہیے ویسے تو. عادت ڈالیں خود سے لکھنے کی، اپنا مزاج، اپنی سوچ بنا کر اپنے ہاتھ سے خود لکھا کریں. تو ایک فیملی جو ہے وہ کیوں ایڈوانٹیجز ہے کسی بچے کے لیے ایز اے پرائمری سوسائٹی. ٹھیک ہے، پھر فیملی کے ایز اے سوسائٹی کیا کیا رولز ہیں. وہی رولز پہ جہاں بات آئے نا وہی سارے رولز ہیں. اچھا انسان بنانا، اچھا مسلمان بنانا، اچھی ڈیولپمنٹ. فیملی پہ رکھا ہے تو فیملی ذرا زیادہ کلوز ہوتی ہے تو زیادہ چیزیں ایسی دے سکتی ہے کہ جیسے وہ اس کا فزیکلی بھی ڈیولپ کر سکتی ہے. وہ اسکول نہیں کر رہا ہوتا اس لیول پہ کہ کھانا پینا تو فیملی کھلا رہی ہے نا. اسی طرح سے اکنامک انسٹیٹیوشنز کون کون سے ہیں، تو وہ کون کون سے خیالات ہیں یا کون کون سے وجوہات ہیں جس کے ساتھ لوگ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کیپٹلزم ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، جڑ جاتے ہیں اکنامکلی ایک دوسرے کا فائدہ دیکھتے ہوئے اپنا اور اس کا. اسی طرح سے سوشلسٹک اپروچ ہوتی ہے جو کہ رہی ہے معاشرے میں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک سوسائٹی تھی جو امریکن سوسائٹی، کیپٹلسٹک سوسائٹی، جہاں پیسے کی امپورٹنس ہے. جس کے پاس جو پیسہ ہے وہ پوری طرح سے آزاد ہے اپنے پیسوں کو استعمال کرنے کے لیے. حکومت کا انفلوئنس کم سے کم ہے. تو یہ آئیڈیلز رکھنے والے بھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک سوسائٹی بنا پاتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کیپٹلزم کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ تو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، ادروائز جنرل آئیڈیا ہے کہ امریکن سوسائٹی کو سوچتے ہوئے آپ دیکھ لیجیے کہ امریکن اکنامک سسٹم جو ہے وہ کس طرح کا ہے. تو جہاں پہ کہ پیسہ جو ہے وہ آزاد ہے، انویسٹر آزاد ہے، بزنس مین آزاد ہے، گورنمنٹ کے انفلوئنسز کم ہیں، اور جہاں پہ کہ مارکیٹ میں انٹر ہونا، مارکیٹ سے نکلنا آسان ہے. تو یہ اس کی ڈیپتھ میں چلے گئے. تو یہ سارے مختلف وہ آئیڈیلز ہیں جن کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کے سے جڑ کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں. کیپٹلسٹک اپروچ تھی ہماری، ہم سب مل کے ہم نے ایک کیپٹلسٹ کنٹری بنا دیا جی. ہماری سوشلسٹک اپروچ تھی رشیا لے لیں، نارتھ کوریا لے رہے ہیں آپ، تو کیوبا لے سکتے ہیں شاید. تو یہاں سوشلسٹک اپروچ تھی، یعنی ہم انڈیویجول رائٹ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے میں فوکس کرتے ہیں. گورنمنٹ کا کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر چیز گورنمنٹ کی مرضی سے ہوتی ہے. کلیکٹیو کام ہوتا ہے، ایک جیسی چیزیں دی جاتی ہیں، سب کو ایکول کھانا، ایکول یہ وہ. ان خیالات کے ساتھ جو ملک اکنامک خیالات کے ساتھ جو آگے بڑھتے ہیں اور گروپ بناتے ہیں. کبھی کبھی ہم ایسے گروپ بناتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسے گروپ بناتے ہیں لیکن گروپ کامیاب نہیں ہو پاتا، وہ سوسائٹی سکسیزفل نہیں ہو پاتی. جیسے پاکستان میں بھی سوشلزم کے اوپر کافی سوچا گیا، کام کیا گیا، لوگ جڑے بھی، ملے بھی، بہت سے ادیب، بہت سے شاعر، بہت سے پولیٹیشینس. ایونچولی ہم سوشلسٹ نہیں ہو سکے. انڈسٹریل بنیادوں پہ بھی سوسائٹی بنتی ہے، جو انڈسٹری کے ورکرز، انڈسٹری کے مینیجرز، انڈسٹری کے مالکان، یہ بھی ایک ہم خیال ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، ایک ہی مقصد کی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے قریب آتے ہیں، جڑتے ہیں. تو ایک ریزن ایگریکلچرل ہو سکتا ہے، سروسز ہو سکتی ہیں. اور پھر دا ورلڈ وائڈ ویب ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے، یہ بھی اکنامک سوسائٹی ہے کہ ہمارا امیزون کا گروپ ہے جی. امیزون پہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے، ای کامرس کا گروپ ہے جی ہمارا، جو ہماری ایک سوسائٹی ہے. ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم یوٹیوبرز کی سوسائٹی ہے جی ہماری. ٹھیک ہے جی. تو ہر سوسائٹی اکنامک، اگر سوسائٹی ہوگی، ہماری سوسائٹی کے مقاصد اکنامک ہوں گے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ ظاہر ہے ہماری بنیادی ضروریات پوری ہوں گی، ہمارے زندگی میں آگے بڑھنے، گروتھ ہونے کی مسلسل ہمارے پاس ایک وجہ ہوگی. تو یہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز یا فنکشن ایڈوانٹیجز ایک ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر سوسائٹی کی بنیادیں ان بنیادوں پہ ہوں تو اس کے کیا فائدے ہیں، یہ آپ بہت سارا بتا سکتے ہیں. اگر سوسائٹی میں ریلیجیسلی ہم کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا متحرکات ہوتی ہیں، کیوں ہم ریلیجیسلی کنیکٹ ہوتے ہیں. بہت آسان باتیں ہیں، میں نے کہا چیپٹر میں لکھی ہوئی چیزیں زیادہ لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، ہم بہت آرام سے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیجن کی وجہ سے جڑ سکتے ہیں. اس سے کیا فائدے ہیں؟ ہمارے بلیف سیٹ بنتے ہیں، ہمارا ایمان بنتا ہے، ہمارا کردار بنتا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ لا پاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں. یہ ساری بہت باتیں ہیں کہ ریلیجن کی وجہ سے جڑنے کے کیا فائدے ہیں، اس سے کیا فنکشن ہے. ایمان سے ضرور شروع کرنا ہوگا بہرحال اس بات کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پولیٹیکلی ہماری ایفیلیشنز ہو جاتی ہیں اور ہم ایک سوسائٹی بنا پاتے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سوسائٹی. تو پولیٹیکل موٹیویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ٹریڈیشنل اتھارٹیز ہوتی ہیں، جی فلاں چودھری ہیں تو وہی سردار ہوں گے. بعض اوقات کرزمیٹک شخصیت ایسی آ جاتی ہے کہ اس کو آپ اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں. بعض اوقات لیگلی لوگ پولیٹیکلی ایک کنیکٹ ہوتے ہیں کہ جی فلاں کمشنر ہیں، بس ان کے سب ڈپٹی کمشنر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ یہ رول ہے، ہم ان سے ایسے ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں، ہمارے علاقے کے یوں کام کرواتے ہیں، ہم ان سے یہ تعلق رکھتے ہیں. تو یہ لیڈرشپ کے کئی اینگلز ہو سکتے ہیں، ان تین انہوں نے ڈسکس کیے. اور ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ دنیا میں جو حکومتیں رہی ہیں وہ مونارکی بھی تھی، بادشاہت تھی، اتھارٹیرینزم تھا، یا ہے بھی ابھی بھی بہت ساری جگہ پہ، جہاں پہ کہ کنٹرول گورنمنٹ کا زیادہ ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہوتا ہے. اتھارٹیرین کا بہت ہی سپریم لیول جو ہوتا ہے وہ ٹوٹیلیٹیرینزم کہلاتا ہے. ٹوٹل صحیح سمجھ لیجئے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ملک چلانے کا. اس کے ساتھ بھی سوسائٹی بن جاتی ہے اور لوگ بعض اوقات بڑا خوشی بناتے ہیں کہ یار ہم تو اپنے بادشاہ کو یا اپنے جو حکمران ہے اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بہت زبردست آدمی ہے، بس وہی سب کچھ ہے ہمارا، بس اس نے جو کہا بس وہ قدم. پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ٹوٹیلیٹیرینزم تھا یا شاید ہے، آپ ڈھونڈیں گے تو شاید مل جائے گا آپ کو. ڈیموکریٹکلی بھی لوگ جڑتے ہیں، پولیٹیکل اینگلز ہیں نا سارے، یہ پولیٹیکل اینگلز ہیں، تو ہم ان میں سے کسی بھی ایک اینگل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ ڈیموکریٹک ہونے کی وجہ سے جڑتے ہیں کہ بھائی سب کی رائے سنی جائے، سب کا مشورہ لیا جائے. ایک اینگل کتاب میں کورڈ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. میریٹوکریسی چائنیز ماڈل ہے. ڈیموکریسی آگے چلے گئے تو آپ امریکہ یا ویسٹ کی طرف چلے گئے،
آپ اتھارٹیرینزم آ گئے تو ہمارے یہاں کا آپ یہ لے لیجیے جو آپ کا مارشل لاء جب ہمارے یہاں لگتا ہے تو وہ اتھارٹیرینزم ہوتا ہے. ٹوٹیلیٹیرینزم چلے جائیں تو رشیا چلے جائیں, نارتھ کوریا چلے جائیں, اور چائنا آ جائیں تو چائنا کو ویسٹ تو کہتا ہے ٹوٹیلیٹیرینزم ہے. ہم اس کو بہت اسٹڈی کیا ہم نے, ہمارے حساب سے ٹوٹیلیٹیرینزم نہیں ہے بلکہ میریٹوکریسی ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا, ایک حکمران آیا, حکمران نے آ کے طے کیا کہ بھائی کرپشن ختم کر کے ہم میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو پروموٹ کریں گے. بالکل الگ سسٹم ہے, انٹرسٹنگ ہے, اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. خیر یہ چونکہ بک میں ہے بھی نہیں تو اس لیے میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا. اور جب کوئی ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جو پولیٹیکلی ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ نارم سیٹ کرتی ہے, لاز بناتی ہے, کانفلکٹس کو ریزالو کرتی ہے, وارفیئر کے اوپر کام کرتی ہے کہ اگر ہمیں جنگ کرنی پڑ جائے گی دوسرے ملکوں سے کیا کریں گے. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل تھریٹس کے بارے میں کام کرتی ہے, سوری ویلفیئر پہ کام کرتی ہے, وارفیئر تو میں نے ایکسٹرنل تھریٹ کے لیے دھیان میں رکھا تھا. تو ویلفیئر کے اوپر کام کرتی ہے, ایک دوسرے کی اکنامک گروتھ پہ, ڈیولپمنٹ پہ, ان لوگوں کا اس طرح کا موٹیو زیادہ ہوتا ہے. ریلیجیس سوسائٹی بنی ہے تو اس کا موٹیو ایمان اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اگر پولیٹیکل بنی ہے تو اس کے کرنے کے کام کیا کیا ہوں گے. تو وہ کوئی بھی ہو, چاہے ڈیموکریٹک ہو یا اتھارٹیرین ہو, وہ نام سے کام کریں گے, لاز پہ قائم کریں گے, کانفلکٹس ریزالو کریں گے, کیسے ریزالو ہوں گے اس کے طریقے بتائیں گے, کورٹس بنائیں گے, وہ لوگوں کی ویلفیئر پہ کام کریں گے, اور ایکسٹرنل تھریٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے بارے میں سوچیں گے. اسی طرح سے لوگ ایک دوسرے سے ایجوکیشنلی بھی کنیکٹ ہوتے ہیں. ایجوکیشن بھی ایک ایجنٹ ہے سوشلائزیشن کا, تو سوشل انسٹیٹیوشن ہے یوں کہہ لیجئے. تو یہاں بھی لوگوں کو کیوں جمع ہوتے ہیں, اسکول بھی ایک ایجنٹ ہے, اس میں کالج بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے, پرائمری اسکول بھی ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ کلچر سکھانے فوکس ہوتا ہے, بچوں کو آکیوپیشنلی تیار کیا جاتا ہے, ان کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی میں کون کہاں کس طرح سے جڑ سکے گا, کون ڈاکٹر بن سکے گا, کون انجینئر بن سکے گا, کون پینٹر بنے گا, کون آرٹسٹ بنے گا. اور سوسائٹی کے رولز کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے یہاں پہ کہ وہ آگے جا کے زندگی میں ان کو لوگوں کو زندگی میں جڑنا ہے, کام کرنا ہے. اسی طرح سے سوسائٹی یا سوشل انسٹیٹیوشن ایک پلے بھی ہے, پلے اینڈ ریکریشن. جیسے کرکٹ کے لیے سوسائٹی ڈیولپ ہوگی, کرکٹرز ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, دوست کلب جاتے ہیں, کلب میں کھیلتے ہیں, باقاعدہ ان کی پوری زندگی پھر وہی ہو رہی ہوتی ہے, اسی کے گرد گھومتی ہے. یا ہمارے یہاں تو لگے بندے ہی اسپورٹس ہیں, دنیا بھر میں تو اسپورٹس بہت بڑا فیکٹر ہے ایک سوشل گروپ بنانے کے لیے, سوسائٹی بنانے کے لیے, کہ ہم مل کے, ہم تو کرکٹرز ہیں, ہم تو ماؤنٹین کلائمبرز ہیں, ہم تو جی پیراگلائڈرز ہیں, ہم تو جی واٹر اسپورٹس, ہم تو جی تو کتنے طرح کے مارشل آرٹس سے لے کر, اور ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, یعنی کہاں کہاں کی کوئی سوسائٹیز بن جاتی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اور ان کا بنیادی فنکشنز کیا ہیں, تو آپ سوچیے کھیل کھیلنے کے کیا فنکشن ہیں, وہ سارے لکھ دیجیے, کیا فائدے ہیں وہ سب لکھ دیجیے. جسمانی طور پہ مضبوط ہونا, ذہنی طور پہ مضبوط ہونا, فتح اور ہار دونوں صورتحال ہر وقت دیکھتے ہوئے رہنا, لڑنے کی صلاحیت ہونا, اپنے اندر جد و جہد کرنے کی صلاحیت ہونا, دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا حالانکہ وہ آپ کا اپوننٹ ہے, رسپیکٹ سیکھنا دوسروں کی, اپوننٹس کی رسپیکٹ. تو بہت سارے فنکشنز ہیں, ایسی سوسائٹی کے ممبر ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں, انسان کو کیا کیا دیتی ہے. پھر پاکستان میں پہ آ گئے اس میں آخر میں, کہ سوشل انسٹیٹیوشنس کی کیا اہمیت ہے. بہت اہمیت ہے, اور اتنی اہمیت ہے کہ جب ہمارے انسٹیٹیوشنس فیل ہوئے تو اس کی وجہ سے ہم نے سیکھا کہ کتنی اہمیت ہے. کہ جب ہمارے انسٹیٹیوشنس فیل ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں غربت آئی, لٹریسی آئی, کرپشن آئی, ٹیررزم آیا, سیکٹیرینزم آیا, یعنی مذہبی طور پہ انتشار ہے, ڈیٹ ادھار آ گئے ہمارے اوپر, پولیوشن ہو گئی, ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈس ہارمنی ہو گئی, لوگ صوبائی طور پہ ایک دوسرے سے کٹ گئے, لسانی بنیادوں پہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے, اکنامیکلی ایک دوسرے کو ہارم پہنچانے لگے. تو یہ سارے پرابلمس کیوں ہیں, کیونکہ ہمارے سوشل انسٹیٹیوشن سارے کے سارے ہی ویک ہیں. ہماری فیملی انسٹیٹیوشن بھی ویک ہے, وہ نہیں فنکشن کر رہی جو کہ اس کو کرنے چاہیے تھے. ہماری اکنامک فنکشن ویک ہیں, وہ ہماری اکانومی ویسے جو اکانومک سوسائٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں ورک کر رہی کہ لوگوں کو اچھا فائدہ ہو سکے. ہمارا ریلیجس اینگل ویک ہے کہ ہم لوگوں میں ہارمنی کریٹ نہ کر سکیں. ہم آج تک کوئی سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان, پشتو یہ سب اس پہ لڑ رہے ہیں. ہمارا جو ہے وہ پولیٹیکل اینگل بہت ویک ہے, ہم اپنے آپ کو ایسے رولز, لاز, انگیجمنٹس نہیں بنا سکے کہ ملک آگے ترقی کرے. ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشنل فنکشن, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ویک ہے, وہ بچوں کو تیار نہیں کر پایا اس دور کے مسائل سے نمٹنے کے لیے. ہمارا اسپورٹس اور ریکریشنل
انسٹیٹیوشن بھی ویک ہے، کچھ بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ نکل آتا ہے اپنے بل پہ اپنے دم پہ تو نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں اچھے سوشل انسٹیٹیوشن کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. تو انسٹیٹیوشن کے کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ یہ کوئی ایک آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک تخیلاتی ادارہ ہے. ایکچولی کوئی ادارہ نہیں، سوائے اس کے اسکول یا آرگنائزیشن ہے تو ہاں وہ آرگنائزیشن تو ادارہ ہوگی. پھر یہ چینل کرتا ہے لوگوں کے بیہیویئر کو. اگر پولیٹیکل ایجنٹ بن گئے لوگ، پولیٹیکلی کنیکٹ ہو گئے تو اس کے حساب سے ان کے بیہیویئرس چینل ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، حرکت میں آتے ہیں لوگ. پھر جو ہے زیادہ تر یہ کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوتا، اتفاقیہ طور پہ شروع ہوتی ہیں چیزیں، اتفاقیہ ہم خیال لوگ بننا شروع ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی باقاعدہ پوری تشکیل پا جاتی ہے. پولیٹیکل پارٹی بھی ایسی بنتی ہے نا، اتفاقیہ ہم خیال لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر مل کے بن جاتی ہے. اچھا پاکستان میں کچھ اور وجوہات کی بنا پہ بھی بنتی ہے پولیٹیکل پارٹی، لیکن چلیں اس کو جانے دیں. پھر کنزرویٹو ہوتی ہیں بائی نیچر جتنی بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں. فیملی ہے تو جیسی وہ ہے وہ ویسا ہی رہنا چاہتی ہے، یہ ہوتا ہے کنزرویٹو ہونے کا مطلب. تبدیلی کے لیے اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتی ہے. سوسائٹی کے فنکشنز کیا ہیں، وہی ہیں بھائی جو ہم نے اس کے ایجنٹس دیکھے یا اس کے جو انسٹیٹیوشن دیکھے. اکنامک بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، فیملیل بھی ہے، ریلیجس بھی ہے، سوشل کنٹرول بھی ہے، ٹرانسفارمیشن بھی ہے. یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے اور کنٹرول جو ہے وہ ہم اسکول میں کر رہے ہیں، باقی اسکول کالج یونیورسٹی میں باقی جگہوں پہ جو ہے وہ ہم اکنامک بھی کر رہے ہیں، پولیٹیکل بھی کر رہے ہیں. یہ پورا چیپٹر تھا، بڑے مزیدار سا، اور یہ بڑی آسانی سے ہونا چاہیے تھا. چیپٹر 4 اور چیپٹر 3 آپ کو کرنے ہیں، ایزیلی ہو جائیں گے. اور ایگزام کے حساب سے اس میں بہت سارے اینگلز نہیں ہیں، ایک ہی اینگل سے بات ہوئی، وہ آپ نے سمجھ لی کہ انسٹیٹیوشنس کون کون سے ہیں، ان کے کیا کام ہیں. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے ہماری رفتار بڑھ چکی ہے اور ہم جلدی جلدی چیپٹر نمٹا رہے ہیں اور ابھی مزید اس کو بڑھاتے ہیں. سوشل کنٹرول. اب سوسائٹی دیکھ لی ہم نے کیا ہوتی ہے، سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنس کون کون سے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سوشلائز کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، سب آ گیا. اب جو ہمارے بیہیویئرز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے ایجنٹس کون کون سے ہیں، پھر وہیں چلی جائے گی بات کہ بھئی آپ کو وہی فیملی آئے گی، وہی اسکول آئے گا نا، اس طرح کی باتیں. کچھ ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن آپ خود کر لیجیے گا. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم بیہیویئر کو کنٹرول کریں، اس کا کیا پرپز ہے، تو یہ بھی آپ خود اپنی طرف سے لکھیں گے کہ کیوں کسی کا بیہیویئر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم آرڈر مینٹین کرنا چاہتے ہیں، بیہیویئرس کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ حد سے زیادہ کوئی نہ گزر جائے. ہمارے کلچرل ایڈجسٹمنٹس ہم کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں، کلچر کے حساب سے. بعض اوقات کلچر میں بھی خود ہم ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یار کلچر ہمارا آؤٹ ہو رہا ہے، صحیح بات، صحیح حرکت نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو کنٹرول کرنے کے طریقے جو ہیں وہ انفارمل بھی ہو سکتے ہیں اور فارمل بھی ہو سکتے ہیں. انفارمل کنٹرول کیسے کرتے ہیں، ہم نظر کے اشارے سے بھی کرتے ہیں. لوگوں کو شرمندہ کر دیا، ریڈیکیول کر دیا، مذاق اڑا لیا، ڈانٹ دیا، ان کے اوپر نظریں ڈال دی ایسی. ٹھیک ہے. تو اس میں فوکس وے بھی ایک طریقہ ہے. فوکس وے کیا ہے کہ لوگوں کے عمومی عادات و اطوار کی وجہ سے بھی ہم کنٹرول میں رہتے ہیں. ہمارے یہاں سب نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے گاؤں دیہات میں، تو پھر گاؤں دیہات میں ہمیں بھی عجیب سا لگے گا جی پینٹ شرٹ میں جاتے ہوئے. یہ ہے فوکس وے. کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا. انفارمل ہے نا، انفارمل کا مطلب ہے کوئی قانون نہیں بنایا ہوا، کوئی سزا نہیں دی جا رہی، لیکن آپ پھر بھی کنٹرول کر پا رہے ہیں لوگوں کے بیہیویئر کو. کوئی تھوڑے دن پہلے ہم نے ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ ایک لفٹ میں سب لوگ ایک طرف منہ کے کھڑے ہوئے تو جو نیا آنے والا تھا وہ بھی خود بخود اسی طرف منہ کے کھڑا ہو گیا. تو سوسائٹی جب کچھ کر رہی ہوتی ہے تو باقی لوگ خود بخود ویسا کرنے لگتے ہیں. تو انفارمل طریقہ ہے کسی کو اپنے ان بیہیویئرس پہ رکھنے کا. جی جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا نا کہ شادی ہو گئی لیکن اماں ابا کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ رہے. تو یہ ایک سٹائل تھا ہمارا جو انفارملی اپلائی ہو جاتا تھا اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگتے تھے. تو یہ فوکس وے ہے کہ سوسائٹی میں لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان کے اپنے بیہیویئر سے خود بخود باقی لوگ بھی ویسے ہی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کنٹرول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انفارملی میں ہم مورز بھی لیتے ہیں، یعنی یہ وہ جو فوکس وے ہے اس میں لباس، کھانا پینا، ریچولز، ادب آداب، لیکن مورز کے اندر جو ہے وہ ریلیشن شپس کیسے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ انفارملی ڈیفائن ہوتے ہیں. ایک میاں کیسے رہے گا، ایک بیوی کیسے رہتی ہے، وہ ان کر کے اور آپ کر کے اور تمہارے منع کے ابا کر کے بات کرے گی. یہ ہماری سوسائٹی میں خود بخود اسٹیبلش ہو گیا. یہ مورز ہیں ہماری سوسائٹی کے. ماں باپ کے ساتھ بچوں کا ریلیشن شپ کیسا ہوگا، کوئی کہہ نہیں رہا، کوئی لکھ نہیں رہا، کہیں کوئی پڑھ کے نہیں آیا، بس یہ خود بخود ہی سوسائٹی نے اسٹیبلش کر دیا. اور جیسے کلچرلی فرق بھی ہے تھوڑا تھوڑا، سندھ میں کیسا ہے، پنجاب میں کیسا ہے، بلوچستان میں کیسا ہے،
کے پی کے میں کیسا ہے، میاں بیوی کا ریلیشن شپ، ماں باپ سے بچوں کا، دوستوں کا آپس میں، لوگوں کے ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتا ہے وہ مورز کرتے ہیں. باقی لباس، تہذیب، کھانا پینا، آپ کے جو ہیں وہ ریچولز، آپ کی نماز کا انداز، آپ کی مسجد سے تعلق، یہ سب جو ہے وہ فوکس میں آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے مزید کسٹمز ہوتے ہیں، آپ کی کچھ اور عادات ایسے ہوتی ہیں جو بھئی ہمارے یہاں شادیوں پہ یوں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو جی پیدائش پہ یوں ہوتا ہے. یہ ہمارے کسٹمز ہیں، رواج. اور کچھ ہمارے یہ کسٹمز بھی ہم کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم ویسا کرتے ہیں جیسا سوسائٹی چاہ رہی ہوتی ہے، اور ریلیجن بھی ہمیں ویسا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے جیسا سوسائٹی چاہ رہی ہوتی ہے. ہمارا ریلیجن بھی ہمیں کنٹرول کرتا ہے جنت اور دوزخ دونوں کے کو دکھا کر، جنت کی کو اچھائی کے طور پر اور دوزخ کو اعزاز سزا ہمیں دکھا کر. ہمارا ریلیجن بھی ہمیں ہمارے جو غلط ایکشنز ہیں جو سوسائٹی کو پسند نہیں ہے یا سوسائٹی میں نہیں ہونے چاہیے، جھوٹ بولنا مثلا چوری کرنا، کسی کو مار دینا، ان کو ریلیجن بھی کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ سب انفارمل ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال رہا، لیکن پھر بھی آپ ان کے ہاتھوں کنٹرول ہو رہے ہیں. مذہب کے ہاتھوں بھی ہوتے ہیں ہم کنٹرول. اور مطلب یہ پازیٹیو بات ہو رہی ہے، نیگیٹیولی نہیں کر رہے ہم بات، کہ یہ کنٹرولز ہمیں کرنے ہیں ورنہ تو ہم درندہ بن جائیں. اور جب ہمارے انفارمل طریقوں سے کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تو فارمل تک جانا پڑتا ہے. فارمل میں پھر لا انفورسمنٹ آتی ہے، فارمل میں ایجوکیشن آتی ہے، فارمل میں اسٹیٹ آتی ہے کہ اسٹیٹ نے کہہ دیا یہ ہوگا تو ہوگا، اسٹیٹ نے کہہ دیا. کانسٹیٹیوشنل جیسے ہم نے کہا نا، کانسٹیٹیوشنلی ہم نے ایک چیز پاس کر دیا وہ ویسے ہی ہونی ہے. اب وہ لا ہے اور پھر اس کو بائی لا پنشبل بھی ہو سکتا ہے. پولیس بھی انفورس ہو گئی، اس میں فوج بھی آ گئی، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ساری آ گئیں. تو یہ فارمل طریقے ہیں کسی کا بیہیویئر کنٹرول کرنے کے. اور بیہیویئر کنٹرول کرنے کی ایجنسیز کون سی ہوتی ہیں؟ بہت ساری ایجنسیز ہیں. اس میں فیملی بھی ہے، نیبرہڈ بھی ہے، اسکول بھی ہے، سوسائٹی بھی ہے، پبلک اوپینین، لوگ کیا کہیں گے وہ بھی ہے، اور اس سے مزید چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر یہ بات یہاں ختم ہونے جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں سوشل کنٹرول سے ڈیویشن کیوں ہوتی ہے، اور ٹالرنس کتنی ہونی چاہیے، برداشت کتنی ڈیویشن تو برداشت ہے. یہ بھائی ہمارے یہاں لباس یہ پہنتے ہیں جی. اب ایک خاتون نے جو ہے وہ لباس میں اپنی پوری آستینوں کے بجائے آدھی پہن لی، تو یہ ڈیویٹ کیا انہوں نے. نارمل کلچر جو پہلے تھا اس سے تھوڑا سا ڈیویٹ کیا، اور یہ ایکسیپٹنس، اس کی ٹالرنس تھی سوسائٹی نے، اس کو اتنا برا نہیں کہا. ہو سکتا ہے اس وقت کہا ہو، اس زمانے میں جب شروع میں کسی نے لباس میں کوئی تبدیلی کی ہو تو شروع میں اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا ہو، اس کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی ہو، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹالریٹ ہو گیا. لیکن اس ٹالرنس کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کوئی حد ہوگی، اس کے بعد وہ ٹالریٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ انفارملی پہلے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر اگر اس سے بھی گزرے گا تو پھر فارملی اس کو بائی لا کنٹرول کیا جائے گا کسی بھی حد سے گزرنے کو یا بغاوت کو. تو ڈیویشن آپ کہیں تو بغاوت کہہ سکتے ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات بغاوت. تو یہ کیا کرتی ہے؟ مائنر بھی ہوتی ہے اور فارمل باقاعدہ پراپر بھی ہو سکتی ہے بغاوت، سسٹم سے، سچویشن سے، رولز سے، لاز سے. جب لوگ ڈیویٹ کرتے ہیں تو اس میں اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سوسائٹی کے کسی نہ کسی حکم کو، چاہے وہ سوشل ہو، کلچرل ہو، آفیشیل ہو، کانسٹیٹیوشنل ہو، اس کی وجہ سے پرابلم میں ہوتا ہے، اس کو نہیں مان رہے ہوتے. یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پش کرتے ہیں، چیک کرنا چاہتے ہیں کس حد تک ہم یہ حکم توڑ سکتے ہیں. یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے، انہی ڈیویٹ کرنے والے لوگوں کی وجہ سے بعض اوقات سوسائٹی میں چینج بھی آ جاتا ہے جو پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے. یہ تھے فنکشنز ڈیویشن کے. ڈیویشن کی کیا یا ڈیوینس کی کیا کازز ہیں، کیوں لوگ بغاوت کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو سوشلائز نہیں ہونے دیا جاتا تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں. ان کو سوسائٹی کا حصہ نہیں بنا رہے ہوتے، آپ ان کو نکو بنا دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں. یا سوسائٹی کے جو رولز یا لاز ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہے تو پھر لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں. اتنا زیادہ اسٹرنجنٹ اور ریجڈ ہیں کہ وہ تیار ہی نہیں ہے، فلیکسیبل ہی نہیں ہے. یا جو لاز ہیں وہ ان پاپولر ہیں، وہ حکم یا تو نافذ ہو گیا لیکن یہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا اس پہ کرنا، تو پھر لوگ اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں. یا پھر کلچرل انویژن ہو چکی ہے. پہلے جو سوسائٹی تھی، جو کلچر تھا، جیسے آپ رہنا چاہتے تھے، سوسائٹی کے لوگ اب اس بدل گئے اور دوسرے کلچر کے انفلوئنس میں آ کے اب وہ اس سے ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ اب یہ لباس نہیں پہننا چاہتے جو آپ کے کلچر میں پہلے تھا. تو یہ ڈیویشن بعض اوقات دوسرے کلچر کے انفلوئنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. دیز ور دا کازز آف ڈیویشن. سوشل کنٹرول کے میتھڈس کیا ہیں؟ سوشل کنٹرول کے میتھڈس انٹرنل بھی ہیں.
کہ آپ جو ہے وہ انٹرنلائز کریں، انٹرنلائزیشن بھی ہے کہ آپ بچے کے دماغ میں ڈالیں، ذہن میں ڈالیں، بیٹا یہ بات ماننا اچھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں ہوگا، اسکول میں ہوگا، بڑوں کی بات ماننا اچھی بات ہوتی ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ اچھائی ہے، برائی ہے، ایسے چلنا ٹھیک ہے، ایسے چلنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، انٹرنلائز کر دیں اس کو. یا پھر ایکسٹرنلی اس کو کنٹرول کریں، یعنی اس کو ریوارڈ اور پنشمنٹ دکھائیں، یہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا. بائی لا بھی ہو سکتا ہے، بائی ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے، امیجنیشن بھی ہو سکتا ہے. پھر انفارملی بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول کرنے کے ہم نے کیا دیکھ رہے ہیں میتھڈس. تو ایک میتھڈ ہے انفارملی، سوسائٹی اپنی ہوئی، جیسے میں نے کہا آنکھیں ٹیڑھی کر کے دیکھ لیا، تھوڑا سا آپ نے رابطے کم کر دیے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کے حساب سے نہیں چل رہے، تو وہ لوگ تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں. فارمل طریقے میں قانون آتا ہے، پیچھے بھی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ قانون جو ہے وہ فارملی کنٹرول کرتا ہے. ایک چیز بیچ میں اور ہے کہ سیمی فارمل طریقے بھی ہیں، جیسے کہ آپ نے وہ سزا تو نہیں دے گا. فارمل کا مطلب تو اب باقاعدہ سزا ہو گئی. وہ سزا تو نہیں دے رہے، لیکن وہ محض سجیشن بھی نہیں ہے کہ بس آنکھوں ٹیڑھی کر کے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ بچہ خاموش ہو جائے گا. نہیں، بلکہ اگر آپ کی آنکھیں ٹیڑھی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا آپ کے طنز کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا آپ کے سمجھانے سے مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا، اور مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ قانون اس کو پکڑے گا، لیکن ہے تو مسئلہ، تو پھر آپ اس میں سیمی فارمل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ جو ہے وہ مختلف طرح کے مسائل ہیں. فار ایگزامپل ایک شوہر کس طرح سے بیوی کے ساتھ رہے. اب ہم بہتر سوسائٹی ہیں، ہم اچھے انداز سے رہ سکتے ہیں، اب ہم کلچرڈ اور بہتر نارمس کے ساتھ اب زندہ رہتے ہیں، تو ہم ایک اچھے ہیومن بینگز ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، اس حد تک کراس نہیں کیا کہ قانون کی ضرورت پڑے، لیکن پھر بھی اچھا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. لوگوں کو سمجھانے کے لیے این جی اوز بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے سائیکیٹرسٹ بھی موجود ہیں. اس کام کے لیے جو ہے وہ کچھ پبلک آفیسز مخصوص ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا پریشرائز کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسے جینا ہے اب ہمیں. یا پروفیشنل لیول پہ جو کنٹرول ہوتے ہیں، جیسے کہ ادارے میں ہے کہ یہ ڈریس کوڈ ہوگا، یہ آپ ایسے بیہیو کریں گے، یہ بھی پروفیشنل جو بیہیویئرز ہیں، یہ فارمل نہیں ہے کہ وہ سزا نہیں دے دیں گے آپ کو کہ جیل میں ڈال دیں گے، لیکن ہاں ان کے پاس فیملیز یا انفارمل طریقوں کے مقابلے تھوڑی سی بڑھ کے اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، تو اس کے بعد اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اپنے انجینئرس کو مجبور کرتا ہے کہ آپ ایسا بیہیو کریں گے، یہ آپ کی پریکٹسز ہوں گی. اب آخر میں بات آ گئی اسکول سوشل کنٹرول کیسے کرے. وہی جملے ہیں بار بار بول رہے ہیں کہ اسکول بچے کے اندر اچھی عادتیں ڈالے، اچھا مسلمان بن جائیں، اچھا پاکستانی بنائے، اس کے اندر آئیڈیلز ڈالے، اس کا کلچر، اس کے اندر ویلیوز ڈالے، اس کی ڈیولپمنٹ ایسی ہو کہ اس کی شخصیت مکمل ہو، ویل راؤنڈیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ویلیوز ہوں، سوشلی رسپانسبل ہو، اچھا سٹیزن ہو، اس کی ووکیشنل صرف تعلیمی استعداد نہ بڑھائی جا رہی ہو، اس کے اندر کوئی ووکیشنل ٹریننگ بھی کی جا رہی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوشل کنٹرول کے مختلف طریقے کیا کیا ہوتے ہیں، سوشل کنٹرول کے میتھڈس کیا کیا ہوتے ہیں، اور اسکول سوشل کنٹرول کرے تو کیا کیا کرے. یہ بات ہو گئی. یہ آپ خود لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جس میں کوئی تھیوری آئی ہو جو کہ آپ کو رٹنی پڑے. آپ خود اپنے ذہن سے سوچ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار ایک بچے کو سوشلی کنٹرول کرنی، فیملی کرے گی، اسکول کرے گا، ریلیجن کرے گا، سوسائٹی کرے گی، یہی طریقے. پھر اب بات ہو رہی ہے اسکول اور کمیونٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو اسکول جو ہے وہ سوسائٹی کا کے ساتھ اسکول کا بہت امپورٹنٹ تعلق ہے. پیچھے سے ہم نے دیکھا کہ جو چینج تھا، ایک تو تعلیم دینے سے لے کر، سوسائٹی بنانے سے لے کر، ایجنٹ آف سوشلائزیشن سے لے کر، انسٹیٹیوشن آف سوشلائزیشن ہونے سے لے کر ایجنٹ آف چینج تک بھی اسکول ہی ہے. اسکول کے بہت سارے رولز ہیں. فیملی کے ساتھ اسکول برابر کے برابر کھڑا ہوا ہے. تو اب چونکہ چیپٹر ہی اسکول پہ ہے کہ اسکول کا کردار کمیونٹی بنانے میں، اور وہ پیچھے جتنی باتیں کی ہیں ان سب میں اسکول کا ڈائریکٹلی کیا کردار ہے، تو ایکچولی ساری پیچھے والی ہی باتیں ہیں، تو ہم اس کو ذرا گلاس اوور کرتے ہیں. تو اسکول کا ریلیشن شپ سوسائٹی سے کیا ہے. سوسائٹی کے لیے اسکول چینج کریٹ کرتا ہے، سوسائٹی کے ہائرارکی آرڈر قائم کرتا ہے. یعنی یہ بات اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، یہ لفظ یوز کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی سوسائٹی کے جو رولز ہیں ان کو اسٹیبلش کرتا ہے. یہ ماں باپ ہیں، یہ بیٹا بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ پڑوسی ہیں. ٹھیک ہے. اسکول فیوچر لائف کے لیے پریپیئر کرتا ہے سوسائٹی میں بچوں کو. اسکول سوشل انٹریکشن کی جگہ فراہم کرتا ہے، یہاں بچے ایک دوسرے سے ملیں گے، بات کریں گے. اسکول جو ہے وہ بچوں میں کلچرل ویلیوز انپٹ کرتا ہے، آئیڈیلزم دیتا ہے، ان کی انڈیویجول اور سوشل نیڈس کو فلفل کرتا ہے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے، اسکول کا افیکٹ کمیونٹی پہ کیا ہے اور کمیونٹی کا افیکٹ اسکول پہ کیا ہے. ابھی آگے پھر آئے گا، یہ پورا ایک چیپٹر الگ سے بھی ہے. تو خیر بہرحال یہاں دیکھ لیتے ہیں.
اسکول جو ہے وہ بچوں کے اندر ایک تسلی سکون رکھتا ہے. اسکول جو ہے وہ یہ اسکول کا کمیونٹی کے اوپر جو امپیکٹ ہے، کمیونٹی کے لیے اسکول کیا کر رہا ہے، بچے کو پیسفل رکھتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ایک تو سوسائٹی میں جو تبدیلیاں دیکھ رہا ہے اسکول، اس کے حساب سے بچے کو تبدیل کرتا جا رہا ہے، تاکہ بچہ ایک دم سے عجیب سا نہ ہو جائے کہ یار یہ کیا ہو گئی سوسائٹی، یہ سوسائٹی مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، یہ کیا عجیب بات، یہ کیوں ہر وقت امام بناتے رہتے ہیں. بیٹا نہیں بیٹا، ان کا آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بہتری ہے. یہ کیا اب ہمیں آئی ٹی بھی سیکھنا پڑے گا؟ نہیں بیٹا، ترقی ہو رہی ہے، اس میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو بچے کو جو چینجنگ سوسائٹی ہے، تو اسکول اس کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے اور بچے کو بھی چینج کر رہا ہے. یہ سوسائٹی کی خدمت کر رہا ہے اسکول. اسکول کا افیکٹ یہ سوسائٹی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بچے کے اندر پیس قائم رکھتا ہے. اسکول جو ہے وہ رولز کو دیکھتا بھی ہے، سلیکٹ بھی کرتا ہے، سلیکشن میں ہیلپ بھی کرتا ہے سوسائٹی کی، کہ بھائی یہ رولز ہونے چاہیے تاکہ ہماری گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتی رہے. اسکول جو ہے وہ مورل اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کر کے دے رہا ہے بچے کی، ایک ایسا ممبر دے رہا ہے سوسائٹی کو جو کہ مورلی انٹلیکچولی ڈیولپڈ ہے. اسکول بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ کر کے پکڑا رہا ہے. اور پھر وہی واپس آ کے اسکول کلچرل ویلیوز دے رہا ہے. اسکول جو ہے وہ اچھا سٹیزن بنا کے دے رہا ہے. اسکول سوسائٹی کو ایسے بچے پرووائڈ کر رہا ہے جو کہ اس کے فعال ممبر بن سکیں. آپ یہ باتیں ساری اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، ایک بھی رٹی کی ہونی ضروری نہیں ہے، ہونی چاہیے بھی نہیں بھائی. پھر آتے ہیں کمیونٹی کا اسکول پہ کیا امپیکٹ ہے. تو کمیونٹی بھائی اسکول کو جو ہے وہ اچھی ورک فورس، اسکول میں بچوں کی ویل بینگ کا خیال رکھنا. دیکھیں نا، اسکول میں بچہ نکلے گا تو جائے گا کہاں؟ تو ان بچوں کو ورک فورس کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا یہ کمیونٹی کا کردار ہے. اسکول کے لیے کمیونٹی یہ کر رہی ہے کہ کمیونٹی کہہ رہی ہے لو بھائی ہمارے لیے ایسا کرو، تم یہ بچے بنا رہے ہو، ہم لے لیں گے جی، ہم اس کو ہائر کریں گے، ہم ان کو جاب دیں گے، ہم بچوں کی ویل بینگ کا خیال رکھیں گے. کمیونٹی اس میں انگیج ہوتی ہے. کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ بچے، کیونکہ کمیونٹی کا فائدہ ہے نا کہ بچہ اگر اچھا سٹیزن بن کے نکلے گا تو پوری کمیونٹی کا فائدہ ہے. تو پھر کمیونٹی ریورس پہ انگیج ہوتی ہے، ان کو فنڈز دیتی ہے، ان کو ڈونیشنز دیتی ہے. ٹھیک ہے، کمیونٹی ہیلپ کرتی ہے اسکول کی، انویسٹ کرتی ہے اسکول میں کہ ایک بہتر ہیلدی کمیونٹی نکلے باہر. اسپورٹس میں انویسٹ کر رہی ہے جی، کیوں کر رہی ہے؟ تاکہ بچے ہیلدی ہوں، بچے مائنڈ پہ سے بھی ہیلدی ہوں بچے. تو یہ کمیونٹی کہاں کہاں اسکول کی ہیلپ کرتی ہے. آپ یہ اور مزید باتیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک اسکول کو بہتر اسکول ہونے کے لیے ٹیکنالوجیکلی ہیلپ کر رہی ہے کمیونٹی، اس کو جو ہے مورلی ہیلپ کر رہی ہے، ریلیجسلی ہیلپ کر رہی ہے. بہت ساری جگہوں پہ سوسائٹی بھی اسکول کو مدد دیتی ہے کہ وہ اپنے فنکشنز بہتر پرفارم کر سکے. پھر جو اسکول کی اور کمیونٹی کے تعلقات ہیں ان کی بنیاد اسٹوڈنٹ کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی فنڈ جنریٹ کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کو آپ کی آرگنائزیشن میں لگانا چاہتے ہیں. دونوں اینڈ سے ہو گیا نا. ہم فیملی سینٹرڈ کمیونٹی جو ہے وہ کمیونٹی اسکول ریلیشن شپ ہے، جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ فیملی کی ویلفیئر اسکول کے تھرو کمیونٹی چاہ رہی ہے. مزیدار سی بات ہے کہ کمیونٹی چاہتی ہے کہ اسکول ارینج کرے فیملی کے لیے، پیرنٹس کے لیے ٹریننگ کورسز کہ اچھے پیرنٹس کیسے بنتے ہیں. تو یہ کمیونٹی اور اسکول کا ریلیشن شپ فیملی کی بنیاد پہ ہے. اچھا اسٹوڈنٹ کیسے بنتا تھا، اچھے پیرنٹس کیسے بن سکتے ہیں. اسکول سینٹرڈ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، اچھا اسکول کیسے بنانا ہے، اس کے اوپر یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیشن شپ میں ہیں. اسکول کی بلڈنگ، اسکول کی فیسلٹیز، اسکول کی مینجمنٹ. اور پھر کمیونٹی سینٹرڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسی جگہ بنے اسکول اور کمیونٹی کا ایسا ریلیشن شپ ہے کہ یہاں پہ ہم مل کے کمیونٹی بنا رہے ہیں، فیسٹیولز رکھ رہے ہیں جی اسکول میں. ہم اسکول کے اندر جو ہے ہم عید کے اوپر جو ہے وہ پورا محلہ آ رہا ہے جی، پیرنٹس کو بلا لیا، ادھر سے بلا لیا لوگوں کو. تو یہاں پہ لوگوں کے گیٹ ٹوگیدر کے لیے، لوگوں کے ملنے جلنے کے لیے، پیرنٹس کی بات کرنے کے لیے، انڈسٹری کے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں ان کے بات کرنے کے لیے، سب لوگوں کو جمع کر رہے ہیں آپ، تاکہ ایک بہتر کمیونٹی بنا سکیں. تو یہ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اسکول کمیونٹی کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں بھائی میں تو نہیں سمجھتا کہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر سوچوں کہ ایک اچھا اسکول کن کن بنیادوں پہ تعلق قائم کر سکتا ہے کمیونٹی کے ساتھ، تو وہ یہ ساری باتیں ہی ذہن میں آتی ہیں. کمیونٹی کے ساتھ جڑنے میں کیا فائدہ ہے؟ کمیونٹی کے ساتھ جڑنے میں یہ فائدہ ہے اسکول کا، اور اسکول کا کمیونٹی کے ساتھ، اور کمیونٹی کو اسکول کے ساتھ جڑنے میں فائدہ ہے کہ آپ بچے کی لائف لانگ لرننگ کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں اور انیبل بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا جب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو پڑھ ہی رہا ہے، آپ کا انڈسٹری سے تعلق ہو گیا، آپ نے انڈسٹری میں بچہ دیا، اب وہ بچے کا مزاج اور ذہن ایسا ہے کہ وہ سیکھنے والا بچہ وہ آگے تک پڑھ رہا ہے کیونکہ اس انڈسٹری کا اس کے اسکول سے تعلق تھا. تو وہ اس انڈسٹری نے بھی اس کو پروموٹ کیا کہ بچہ ایسا بنائیے گا.
اور وہ بچہ جب وہاں گیا تو اس بچے نے اس ایکشن کو پرفارم کیا، یعنی وہ لرننگ کو لائف لانگ کنٹینیوڈ رکھا اس نے، اور لرننگ سے اس کے تعلق ہے. اب وہ وہاں مینیجر بن گیا ہے. اب وہ واپس اس اسکول جا رہا ہے کہ اب میں ایز اے مینیجر آپ سے آ رہا ہوں، آپ کو سپورٹ بھی کر رہا ہوں، لرننگس کو سپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، فیملی ٹوگیدرنیس کا باعث بنتا ہے اگر اسکول اور کمیونٹی ایک دوسرے میں انگیج ہو جائیں، اور ویلیو آف لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے پوری سوسائٹی میں اگر اسکول اور کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ جائیں. اسکول کی اونرشپ پوری سوسائٹی لے لیتی ہے کہ یار یہ ہمارا اسکول ہے، کیونکہ اگر سوسائٹی اور اسکول قریب ہوں گے تو وہ جانیں گے کہ ہمارے بچے کیا سیکھتے ہیں، کتنا فائدہ ہے ہماری سوسائٹی کو ان کا. پاکستان میں کسی اسکول کا کیا کردار ہے؟ تو بھائی پاکستان میں اسکول کے کیا کیا کردار ہیں، کسی بھی اسکول کے کیا کردار ہیں بس وہی لکھ دیجیے. اکنامک گروتھ میں اسکول ہیلپ کرتا ہے، ڈسپلن کرنے میں اسکول ہیلپ کرتا ہے، بچے میں ٹالرنس پیدا کرتا ہے، سولوشن فار ڈومیسٹک پرابلمز دیتا ہے. پھر اب اور پیچھے سے وہی والی ساری باتیں کرتے ہیں، کلچر، آئیڈینٹی، اچھی لائف کی کوالٹی دینا، بچے کو جو ہے کمیونیکیشن اسکل سکھانا، وہ ساری چیزیں اسکول پاکستان میں کیا رول پلے کر رہا ہے یہ بات آپ جنرل کر کے کر سکتے ہیں. وہی بات ٹیچر پہ کر لیں کہ ٹیچر کے کیا رول ہیں، ٹیچر کے کیا رول ہیں کمیونٹی کی خاطر، ٹیچر کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر جو ہے وہ بچے کے اندر، ٹیچر یہ دیکھتا ہے، ٹیچر کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایکسیلنس لے کے آئے، سوشل جسٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھائے، ہر طرح کے بچوں کو وہ انٹرٹین کرے، کمیونٹی کی ایسے سروس کرے جو غریب غربا ہیں ان کو بھی دے رہا ہے. اور نیشنل انٹیگریشن کی بات کرتا ہے، وہ مختلف نسلوں اور قومیتوں کی بنیاد پہ ان کو توڑتا نہیں ہے، اس سوسائٹی کی خدمت کر رہا ہے اسکول ٹیچر جو ہے وہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ انٹرنیشنل لیول کی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو وہ انٹرنیشنل لیول کی انڈرسٹینڈنگ پاس آن کر رہا ہے، بچے کو ڈیولپ کر رہا ہے. یہ بھی کمیونٹی کی سروس ہے. ماڈرن ایجوکیشن دے رہا ہے، یہ کمیونٹی کی سروس ہے. بچوں کے اندر استعداد پیدا کر رہا ہے لوکل لینگویجز کی، نیشنل لینگویج کی اور انٹرنیشنل لینگویجز کی بھی. یہ بچوں کے اندر، بچوں کے لیے کمیونٹی کی سروس ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی ایجوکیشن دے رہا ہے، یہ کمیونٹی کی سروس ہے جو ٹیچر کر رہا ہے. اور ٹیچر ساتھ میں بچے کے اندر جو بچے کے ایشوز ہیں ان کو حل کر رہا ہے. ریجیکٹڈ بچے ہوتے ہیں جن کو کہ قبول نہیں کیا جاتا کسی وجہ سے، عقلی بنیاد پہ وہ پیچھے ہیں، یا ان کی کوئی جسمانی مسائل ہیں ان کے ساتھ، یا ان کا کوئی ایسا ایتھنک گروپ ہے جو کہ ریجیکٹڈ ہے سوسائٹی میں، تو ان بچوں کو ٹیچر ہیلپ کرتا ہے، ان سے ایسوسیٹ کرتا ہے، ان کو نارملائز کرواتا ہے. آئسولیٹڈ بچے ہیں، بات کرنا نہیں چاہ رہے، یا کسی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہو گئے ذہنی طور پر، ان کو کچھ مسئلے تھے، دوسروں سے کٹے ہوئے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں، ان کو وہ انگیج کرواتا ہے. ایسے بچے جنہوں نے ایسا دوستوں کا گروپ بنا لیا جو کنٹروورشل ہو گیا ہے، یہ اچھی صحبت میں نہیں ہے، ان کو ہیلپ کرتا ہے ٹیچر جو ہے پاپولر بچوں کو بھی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ مزید اپنے آپ کو پروموٹ کر سکیں، آگے بڑھیں. تو یہ جناب سارے مختلف لیولس سے جہاں پہ کہ ٹیچر ہیلپ کر رہا ہے سوسائٹی کی. اور اس میں وہ پری اسکولنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے، ایلیمنٹری میں بھی کرتا ہے، اور سیکنڈری میں بھی کرتا ہے. سوچیے گا یہ الگ الگ سوال آ سکتا ہے کہ جی ایک سیکنڈری اسکول میں ٹیچر کیسے ہیلپ کر سکتا ہے بچوں کی، ایک پرائمری اسکول میں. تو پرائمری اسکول میں ظاہر ہے پرائمری اسکول کی ایجوکیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بھر دیں، وہاں بچہ اے بی سی ڈی سیکھ رہا ہے. ایلیمنٹری اسکول میں، پری اسکولنگ میں تو بچہ جو بیہیویئر سیکھ رہا ہے، تو بیہیویئرس کیسے اچھے سے سکھا سکتا ہے اس پہ فوکس کیجیے گا. ایلیمنٹری اسکول میں وہ لینگویج سیکھ رہا ہے، لاجک سیکھ رہا ہے. اور سیکنڈری اسکول میں وہ لائف میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے سبجیکٹس کی ایکسپینشن کر رہا ہے، تو وہاں اس کو کیسے کیسے ایک اچھا انسان اور اچھا کام کرنے والا بنا سکتے ہیں، اس فوکس کرتے ہوئے جواب بنایا جا سکتا ہے. تو اسکول کمیونٹی کے لیے کیا کر رہا ہے، کمیونٹی اسکول کے لیے کیا کر رہی ہے، ٹیچر کمیونٹی کے لیے کیا کر رہا ہے. ایک افیکٹو ٹیچر کون ہوتا ہے؟ اچھی کمیونیکیشن کرے، اچھا موٹیویشن کرے، اچھی کلاس مینجمنٹ کرے، اچھا کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائے. بھائی یہ چاروں باتیں آپ ٹوٹلی سب کچھ اپنی طرف سے کر دیں، کیونکہ یہ اس کتاب کے ساتھ کتاب میں سے نہیں نکلی ہوئی یہ باتیں. یہ ایک ایڈیشنل چیپٹر ہے جو بس جیسے کہتے ہیں نا باتوں باتوں میں ایک بات سوچی چلو یار 9 چیپٹر پورے کرنے ہیں، تو ایسے کرو کہ اچھا ٹیچر بھی ڈال دو کہ کیسے بنتا ہے. اب کیونکہ پیچھے کئی دفعہ اسکول کی، ٹیچر کی، سوسائٹی کی آپس میں ریلیشن شپ کی بات ہو گئی، اور یہ بات ہو گئی کہ کیسے امپروو ہوتا ہے. تو یہ چیپٹر ایگزیکٹلی سوسائٹی کے حوالے سے کے اینگل سے بات ہی نہیں کر رہا نا، یہ ڈائریکٹلی سمجھیں ایک اور کتاب سے ایک بات آ گئی کہ اچھا ٹیچر کیا ہوتا ہے. اچھا ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے، اب اچھا ٹیچر آنکھیں بند کر کے سوچیے، اور جو آپ کو اچھا ٹیچر یاد ہو نا اس کے کریکٹرسٹکس بتا دیجیے، تو اچھا کریکٹر ہو گیا.
پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا، ہی ایکسپیکٹیشن ہوں گی، کیوریاسٹی ہوگی، جاننا چاہتا ہوگا، سیکھنا چاہتا ہوگا، فیئرنیس کے ساتھ ڈیل کرتا ہوگا، اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی، بچوں کے حساب سے ایڈجسٹ کرتا ہوگا، اپنی غلطیاں مانتا ہوگا، کمپیشنیٹ ہوگا، اس میں سینس آف ہیومر ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، پنکچوئل ہوگا. وہ کیا کیا نہیں ڈال سکتے اچھے ٹیچر کے کریکٹرسٹکس میں. آنکھیں بند کر کے اپنے سب سے اچھی ٹیچر کو سوچیے، اور اس میں جو جو کچھ تھا شکل، رنگ و نسل کے علاوہ وہ ڈال دیجیے. اچھا جی، ہم نے کہا اچھے ٹیچر کی 4 صلاحیتیں ہیں: کمیونیکیشن، موٹیویشن، کلاس مینجمنٹ اور کنڈیسیو انوائرمنٹ. تو کمیونیکیشن کو لے کے جب انہوں نے شروع کیا، وہ بھائی کمیونیکیشن کی کتاب میں ہی گھس گئے. اب فرما رہے ہیں کہ سینڈر کیا ہوتا ہے، سینڈر کی کیا غلطیاں ہوتی ہیں. تو ٹیچر ایز اے سینڈر اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو کمیونیکیشن غلطی ہے، اس کو بہتر کیجیے. تو یہ سب کچھ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کیسے بہتر ہو سکتی ہے، پریزنٹیشن اسکلس کیسے بہتر ہو سکتی ہیں، اچھا لباس پہنیے، صاف الفاظ میں بولیے، وہ لینگویج استعمال کیجیے جو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. یہ باتیں کچھ بھی کہیں بھی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ خود کر سکتے ہیں. بس ایک دفعہ آپ اپنا ذہن بنا لیجیے کہ ہاں مجھے خود ہی کرنا ہے. اچھی پریزنٹیشن اسکلس ہونے کے لیے بات کی روانی میں اچھا ہو، آپ کی بات بہت تیز تیز نہ بولتے ہوں. اسی پہ لکھتے لکھتے تو کتنے پیج ہو جائیں گے. آپ جو ہے وہ بہت دھیمے نہ بولتے ہوں، آپ کی آواز میں کرختگی نہ ہو، آپ کا جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ لوگوں سے ہو. اچھی پریزنٹیشن اسکل، خالی ایک پوائنٹ دے رہا ہوں میں، اس پہ کتنی بات ہے. پھر آپ سینڈر کے طور پہ اچھے ہوں، آپ کا میسج کلیئر ہو، آپ کا جو میڈیم ہے، جس میڈیم کے تھرو آپ نے بات کی ہے، میڈیم صحیح ہو، آپ کا ریسیور جو ہے وہ جاگ رہا ہو. یہ تو میں نے ایک ایک مثال دے دی. بہت ساری باتیں ہیں جو کمیونیکیشن بہتر کرنے کے لیے ہم جانتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، سال ہر سال اس سے باتیں کی ہم نے. کنٹینٹ جو ہے وہ اچھی کمیونیکیشن کے لیے اچھا ہونا چاہیے، کتاب اچھی ہونی چاہیے، ہینڈ آؤٹس اچھے ہونے چاہیے، ٹیچنگ ایڈز اچھی ہونی چاہیے، وہ جگہ جہاں ٹیچنگ ہو رہی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، تو کمیونیکیشن اچھی ہوگی. تو اب ایک ایک کو لے کے آپ کتنا نہیں ہو. کلاس روم کیسی ہونی چاہیے تو اچھی کمیونیکیشن ہوگی. تو بھائی صاف ہو، ڈسٹریکٹنگ نہ ہو، ہوادار ہو، ٹیمپریچر کنٹرول ہو سکے تو، روشنی کا انتظام اچھا ہو، بیٹھنے کی جگہ مناسب ہو. لوگ کتنی باتیں تو پلیس آف ٹیچنگ پہ آ گئی کہ کمیونیکیشن اچھی ہونے کے لیے ایسا ہونا چاہیے. تو ایک بات ہے اچھا ٹیچر اچھا کمیونیکیٹ کرتا ہے، ایک اچھا ٹیچر اچھی موٹیویشن کرتا ہے. موٹیویشن ایکسٹرنسک بھی ہوتی ہے اور انٹرنسک بھی ہوتی ہے، یعنی کسی ایسی چیز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جو بچے کو باہر سے دی جائے، اور ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کے اپنے اندر کا شوق و جذبہ ہے. جیسے کہ کھیل کھیلنے میں جو مزہ آتا ہے، وہ مزہ بتاتے خود مزید کھیلنے کا میں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. یہ انٹرنسک موٹیویشن ہے. اور جی دوسروں کو نے دیکھا خوب تالیاں بجائیں، اب کھیل کھیلنے کا دل اس لیے چاہ رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن ہو گئی. تھیوریز انہوں نے 2 لی ہیں موٹیویشن کی. بیہیویئرل تھیوری تو بہت بیسک سی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ بچوں کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے ہم ٹرین کرتے ہیں. بچہ غلط کرتا ہے تو کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، نظریں دکھا دیتے ہیں، بعض اوقات اس کو سنا بھی دیتے ہیں، سلواتے ہیں. تو اور ہو سکتا ہے کہیں کہیں ابھی بھی آج بھی ایسا ہوتا ہو کہ اس کو کوئی ہاتھ بھی لگا دیتے ہو ایجوکیشن سسٹم میں. حالانکہ اب یہ ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشنلی اب الاؤڈ نہیں ہے. اور بہرحال بیہیویئر کو نیگیٹیولی بھی ہم ری انفورس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، اور پازیٹیولی بھی ری انفورس کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اس کو تعریف کر کے اس کی. تو یہ سب کچھ آپ خود کر سکتے ہیں. اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے زیادہ بولنا چاہیے. تھیوریز کی بات کر لیتے ہیں کہ اچھے ٹیچر جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے. اور موٹیویشن کی 2 تھیوریز دی ہیں انہوں نے، ہیومنسٹک اور بیہیویئرل. تو بیہیویئرل میں نے بتایا کہ بچے کو پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے کیوز دے کر آپ وہ کام کروا لیتے ہیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں. اور ہیومنسٹک اپروچز میں انہوں نے 2 لی ہیں. ایک میسلو لی ہے، میسلو کی ہائرارکی آف نیڈس. تو وہ بہت ہی بنیادی سی بہت دفعہ کی ہوئی تھیوری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجیے اس کی بیسک نیڈس پوری ہو گئیں. اگر وہ ہو گئیں تو پھر اس کی سیکیورٹی نیڈس پوری کر دیں. اگر وہ بھی پوری ہو گئیں تو اس کی اسٹیم نیڈس پوری کر دیں. اگر سوشل نیڈس پوری کر دیں، اگر سوشل نیڈس بھی پوری ہو گئیں تو پھر اس کی اسٹیم نیڈس پوری کر دیں. اگر اس کی اسٹیم نیڈس بھی پوری کر دیں تو بندہ خود بخود سیلف ایکچولائز ہو جائے گا، یعنی وہ محنت کرنا خود ہی چاہے گا. اب آپ کو اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ محنت کرو. تو کسی کو سے اگر خود سے محنت کروانی ہے تو دیکھ لیں اس کی پہلے ضروریات پوری ہو گئیں، وہ سیکیور اور سیف ہے، وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، سوشلی ایکٹیو ہے، اور اس کی اسٹیم نیڈ یعنی اس کے اندر خود ہی خودداری موجود ہے. اس کو احساس دلا دیا آپ نے کہ تم ایک اعلیٰ انسان ہو، تو اب وہ خود سے ہی کام کر لے گا. یہ میسلو نے کہا تھا. بالکل یہی بات جو ہے وہ کارل روجر نے کہی تھی، لیکن ڈفرینٹ انداز میں. کارل روجر نے کہا تھا کہ ایک انسان کی شخصیت وہ ہوتی ہے جو اصل میں ہوتی ہے ریئل. یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ایسے آپ کو ایک تھیوری ضرور دی ہوئی ہے لیکن بتاتے کچھ مطلب چھاپتے ہیں کہیں سے. کتاب بھی ایسے بنائی ہے نا، وہ کہیں ساری دنیا سے مواد جمع کر لیا، اس کو ڈبے میں ڈال کے ہلایا، جو باہر نکل آیا اس کو کتاب میں ڈال دیا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات. خیر
پازیٹیو رہنا چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے. تو یہ کہتے تھے بھائی آپ کے جو کارل راجر صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان کی ایک ریئل آئیڈینٹی ہوتی ہے اور ایک اس کی پرسیوڈ آئیڈینٹی ہوتی ہے. ایک وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے اور ایک وہ ایکسل میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اصل میں انسان چاہتا ہے ایکسلنس، انسان چاہتا ہے اچھے سے اچھا کام کرے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کو اپنی ریئلٹی کا اندازہ نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا زبردست کر رہا ہوں، لیکن ایکچولی وہ اتنا زبردست کر نہیں رہا ہوتا. تو یہ گیپ اگر کم کر دیں اس کی ریئل پرسنالٹی کا اور وہ جو اس نے اپنے لیے پرسیو کیا ہوا ہے کہ میں ایکچولی یہاں ہوں، یہ گیپ اگر آپ کم کر دیں گے تو انسان بہتر پرفارم کر سکے گا. وہ جان جائے گا کہ او ہو میں تو یہ سمجھ رہا تھا اصل میں تو میں یہاں کھڑا ہوں، اچھا مجھے امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو کر لے گا پھر امپروومنٹ اپنی خود ہی. یہ دو تھیوریز تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیسے کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ وہ بیہیویئرلی کر سکتے ہیں، ہیومنسٹکلی کر سکتے ہیں، ٹیچر اپنی پرسنالٹی سے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مختلف ٹاسک دے کے ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں بچے. چلو بھائی آج ہم اپنا ایک کمرہ صاف کریں گے، چلو بھائی آج ہم ایک نیا پروجیکٹ کرتے ہیں، اس سے ہی بچے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقے تھے موٹیویشن کے. کنڈیوسو انوائرمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اچھی لائٹنگ، اچھی سیٹنگ، اچھا ٹیمپریچر، اچھی ویژول ایڈز، یہ سب ہو گیا. یہ کلاس روم مینجمنٹ. اور کلاس روم مینجمنٹ اچھی کیسے ہوگی؟ تو بھائی اس میں ایک صاحب ہے مرگیڈو، انہوں نے ایک پرنسپل دیا ہے کہ جی آپ کو ان 6 چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے، الگ الگ خیال رکھنا چاہیے، ان 6 کو الگ سے سوچنا ہے، یہ ایک نہیں ہے، ان کے بارے میں الگ سے توجہ دینی ہے کہ آپ کا سوشل کلائمیٹ کیسے ہوگا، بچے کس طرح سے آپ سے بات کریں گے، آپ بچوں سے کس طرح بات کریں گے، کون کون سی ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہوں گی، الگ سے سوچنا چاہیے. میٹیریل کیا ہوگا جب ان کو دیں گے، اس کی پلاننگ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اس کی ایویلیویشن کا کیا ذریعہ اختیار کیا آپ نے، ٹیسٹ کس طرح سے لیتے ہیں آپ، ایگزام کیسے لیتے ہیں. اور بچوں کی جو ورک کو آرگنائز کیا آپ نے کہ پہلے میں یہ پڑھاؤں گا، پھر میں یہ پڑھاؤں گا، پھر میں یہ پڑھاؤں گا، اس کو آپ نے ٹھیک سے آرگنائز کر لیا. تو ان کو الگ الگ دیکھ لیجئے گا، اس کو ایک نہ سمجھیں کہ بس کلاس میں گئے کھڑے ہوگا شروع ہوگا پڑھانا، بلکہ آپ کو ان 6 چیزوں پہ الگ سے توجہ دینی ہے، ہر ایک کے اوپر الگ سے. تو یہ انہوں نے پرنسپل دیا، تو آپ کی کلاس اچھی مینیج ہو جائے گی. باقی کلاس روم مینیج کسے کہتے ہیں یہ بات آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ اس کو خود سے آرام سے بتا سکتے ہیں. اور یوں جناب ہمارا سفر ختم ہونے کے قریب ہے. ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا جو چینج آیا اس سے سوسائٹی میں کیا فرق پڑا ہے. لو بھائی سوال تھا سوسائٹی اور ایجوکیشن کا، اس میں بیچ میں چیپٹر آ گیا، چلیں کہیں نہ کہیں سے لنک بنا لیتے ہیں. تو ہے بھی لنک ہے، ایسا نہیں کہ لنک بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جو باتیں شروع ہو گئے اس چیپٹر میں وہ بس بہت ہی ٹیکنالوجی بیان کرنا شروع کر دی، ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجیکل چینج یا تبدیلی چلیں کہ کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں یا ایجوکیشن میں تبدیلی اور سوسائٹی میں جو تبدیلی آ رہی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ان کا آپس میں کیا ہم آہنگی ہے، کیسے ہو رہی ہے. تو ٹیکنالوجیکل چینج، سوسائٹی اینڈ ایجوکیشن، چیپٹر کا نام یہ ہونا چاہیے تھا. نام خالی یہاں پہ ختم ہو گیا، ٹیکنالوجیکل چینج اینڈ سوسائٹی نام میں ہے، اینڈ ایجوکیشن لگانا چاہیے تھا. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے تبدیلیاں آتی ہیں. ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم چیزوں میں تحقیق کرتے ہیں. اب اس کے اوپر آپ گھس جائیں اندر تو کتنی باتیں کر سکتے ہیں. ہم بیسک ریسرچ کر سکتے ہیں، اپلائیڈ ریسرچ کر سکتے ہیں، ہم ایکسپیریمنٹل کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں. ایسے ہم ایجوکیشن کو تبدیل کر سکتے ہیں، پروسیسز کو تبدیل کر سکتے ہیں، کتابوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، سوسائٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں. کیا نہیں تبدیل کر سکتے ہیں. ہم لرننگ بائی ڈوئنگ سے سیکھتے ہیں، تبدیلیاں لاتے ہیں. کر کے دیکھا ایسا نہیں ہونا تھا تو کوئی دوسرا کر کے دیکھا ایسے ہوگا تو ٹھیک ہے. اسپل اوور بھی ہوتا ہے ایجوکیشن کے اندر، یعنی ریسرچ ہوئی تھی انڈسٹری میں، لیکن اس ریسرچ کا نتیجہ نکلا کہ اسکولز میں بھی تبدیلی آ گئی. تو یہ اسپل اوور طریقے سے اسکولز میں تبدیلی آتی ہے، ایجوکیشن میں تبدیلی آتی ہے. ٹیکنالوجی کے کیا کیا اثرات ہوئے بھائی؟ ٹیکنالوجی کے اثرات یہ ہوئے کہ ہماری کمیونیکیشن امپروو ہو گئی، ہمارا بات کرنے کا طریقہ، ہم اب موبائل پہ بات کر رہے ہیں. ہم ایجوکیشنلی بھی کمیونیکیشن امپروو ہو گئی. ہم بچوں کا اسائنمنٹ جو ہے وہ گھر پہ دے دیتے ہیں، بچوں کے پیرنٹس کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ سچویشن ہے، یہ نیا رول آیا ہے، یہ پروگریس ہے بچے کی. اور ہیومن کیپٹل کی ایفیشنسی امپروو ہو گئی، یعنی جو ہم لوگ ہیں ہم اب پہلے سے زیادہ کام کر پاتے ہیں کیونکہ ہم ٹیکنالوجی نے ہمیں اچھی سواری دے دی، ٹیکنالوجی نے ہمیں اچھے ذرائع آمد و رفت دے دی، اچھی سڑک دے دی، اچھا سب کچھ ہی اچھا دے دیا. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری موبلٹی بہتر ہو گئی، ہم ایک جگہ دوسری جگہ بڑے آرام سے جا پاتے ہیں. جہاز بھی ہے، ٹرین بھی ہے، کار بھی ہے. ٹیکنالوجی نے ہمارا ورک لوڈ جو ہے وہ کم کر دیا ہے. بہت کچھ اے آئی سے کروا لیتے ہیں ہم، پورا خود نہیں کرنا پڑتا ہمیں. ہم لکھ نہیں رہے، ہم ٹائپ کر رہے ہیں، ہم ٹائپ نہیں کر رہے اب تو ہم ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب وہ لوگ جو پہلے سوسائٹی میں افیکٹو نہیں ہو سکتے تھے وہ بھی آ گئے، ڈسیبلڈ لوگ بھی اکوموڈیٹ کر لیے گئے ہیں.
ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب آن لائن ایجوکیشن کا پورا ایک جال بچ گیا ہے، جس میں سے کہ آگے پوری بات ہو رہی ہے کمپیوٹر بیس. یہ مختلف ٹرمز ہیں، ایک ہی چیز کی طرف اشارہ ہے، بس تھوڑا تھوڑا سا اینگل مختلف ہے. کمپیوٹر بیس ٹریننگ یا کمپیوٹر بیس لرننگ ایک ہی بات ہے. کمپیوٹر بیس ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ ایگزام کمپیوٹر پہ ہو جاتا ہے، ایم سی کیوز آتے ہیں، آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشنز یا کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشنز، یہ بھی ایک ہی بات ہے، کمپیوٹر کی مدد سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور ویب بیس ٹریننگ کے آپ نے آن لائن ٹریننگ کے لیے آج کل بہت سے کورسز ایسے ہوتے ہیں جو ویب بیسڈ ہوتے ہیں. کورسیرا ہے، یوڈیمی ہے، اس طرح کے ادارے بھی ہیں جہاں سے آپ دنیا بھر کی یونیورسٹی سے فری میں کورسز کر سکتے ہیں. ہاں آپ کو نہیں پتا تھا؟ اچھا تو پھر سن لیجئے، یوڈیمی ٹائپ کیجئے یا کورسیرا ٹائپ کیجئے گوگل پہ اور سرچ کر لیجئے، آپ کو بے تحاشا فری کورسز ملیں گے. اور جن کورسز کے پیسے بھی ہوں گے نا، تھوڑا سا رونا دھونا ڈالنے والی ای میل کیجئے ان کو کہ جی یہ میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ کورس بھی فری کر دیتے ہیں آپ کے لیے. اور آپ کے پاس کبھی یہ آ رہی ہے یونیورسٹی آف ایلینوائے کی ڈگری، کہیں سے کورس سرٹیفکیشن آ گئی، کبھی آپ کے پاس آ گیا جی یونیورسٹی آف کیمبرج سے لے لیا، کہیں آپ نے آکسفورڈ سے لے لیا. اب تو یہ بہت زبردست آپ کے پاس پورا فری ایجوکیشن کا آلموسٹ اویلیبل ہے نیٹ ورک، اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹیکنالوجی کہاں ہو گیا؟ ہاں پھر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ ٹیکنالوجی کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوا، تو وہی ساری باتیں پھر دوبارہ کر دی. کمیونیکیشن امپروو ہو گئی ہے، لائف اسٹائل امپروو ہو گیا ہے، اسکل شارٹیج ہو گئی ہے، اسکل لوگ نہیں مل رہے بھائی، اتنی نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں. انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے. اس پہ آپ اتنا لکھ سکتے ہیں نا، ٹیکنالوجی آئی تو انڈسٹری میں کیا چینج آیا بھائی، مشین آئی، بجلی آئی، وہ آٹومیشن ہو گئی. اب ہم کمپیوٹر ایڈڈ ہم پورا ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کو باقاعدہ ڈیولپ بھی کر رہے ہیں. اربنائزیشن ہو گئے، ان لوگ شہروں میں زیادہ شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جب سے ٹیکنالوجی آئی کہ سہولیات شہروں میں پہلے آتی ہیں. ماڈرن ہو گئی ہیں ہر چیزیں، شہر اور دیہات سبھی ماڈرن ہو گیا ہے. نئی سوشل کلاسز بن گئی ہیں بھائی، اب وہ ایک نیا تعلیم یافتہ شعبہ ایک نئی کلاس بن کے ابھرا ہے. ان بھی ہوئی ہے، بہت سے لوگ جو پہلے کام کر سکتے تھے اب نئی ٹیکنالوجی کو نہ جاننے کی وجہ سے ان امپلائڈ ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال اب یہ ایک ایسا سوال ہے، اس پہ لوگوں نے بہت بحث کی ہوئی ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے وارفیئر تبدیل ہو گئی ہے، نئے طرح کی جنگ ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ ماڈرن وارفیئر ہے، یہ نیکسٹ جنریشن. سوسائٹی اب تبدیل ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. انوائرمنٹ پہ بڑا نقصان بھی ہوا ہے، کچھ فائدے بھی ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کے، تو نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں. گاڑیاں بن گئی ہیں تو اس کا دھواں بھی ٹیکنالوجی کا نقصان ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ بات تھی. ایک ٹاپک انہوں نے انٹیگریٹڈ ٹیکنالوجی کا دیا تھا، فضول ہی ٹاپک ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کو آپ کو اپنے یہاں انٹیگریٹ کرنا ہے ایجوکیشن میں، تو سب سے پہلے آپ لرن کیجئے کہ کن پروسیسز کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ان کو انالائز کیجئے، اس میں سجیسٹ کیجئے کہ کیا سولوشن ہونا چاہیے. پھر اس کو پلان کیجئے کہ وہ انٹرونشن کیسے ہوگی، یعنی وہ چینج کب کیسے کہاں لائیں گے، کس جگہ چینج لائیں گے، کہاں کمپیوٹر ایڈ کریں گے، کہاں لیپ ٹاپ ڈالیں گے، کہاں اوور ہیڈ پروجیکٹر لگائیں گے، کہاں کیمروں کا استعمال ہوگا. اس کے بعد وہ انٹرونشن کر گزریے اور پھر لوگوں کی ٹریننگ کیجیے تاکہ وہ لوگ اس کو افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. ایک پروسیس بتایا تھا کہ ٹیکنالوجی کو کہیں بھی کسی بھی ادارے میں انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اور آخری بات ہماری آج کی، اور بہت ہی کوئکلی ہم کریں گے، کہ سوسائٹی اور اسکول کی، کمیونٹی اور اسکول کی آپس میں کولیبریشن اگر ہو تو اس کے کتنے فائدے ہیں ہم مل جل کے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کی تھی، آپ نے بھی سنی مجھ سے، پھر دوبارہ ہم وہی بات کریں گے. پورا چیپٹر ہی ہے اس کے اوپر کہ سوسائٹی کمیونٹی کولیبریشن جو ہے وہ کیسے امپروو ہو سکتی ہے. تو اگر ہم کمیونٹی کو کہیں کہ وہ اسکول کو استعمال کرے، بھائی شام کو آپ کو کوئی فنکشن کرنا ہے اسکول استعمال کر لیں، تو سوسائٹی کا اسکول کے اوپر ایک ٹرسٹ بنے گا. یہ اچھے لوگ ہیں یار، یہ ہمیں جگہ مفت میں دے دی انہوں نے، یا چلو کچھ ہلکم کرائے میں دے دی، تو آپ سوسائٹی کا تعلق اسکول سے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور خاص طور پر آپ دیکھیے یہ دیہی علاقوں کی طرف جا رہی ہے بات، جہاں لوگ پڑھنے ہی نہیں آ رہے، بچہ بھیج ہی نہیں رہے، ان کا کوئی لوگوں کے ساتھ مزاج ہی اچھا نہیں بنا ہوا، ان کو اچھا نہیں سمجھ رہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیا سکھا دیں گے. تو اب سوسائٹی کو اور اسکول کو ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، اور اس کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ سجیسٹ ہوئے ہوئے ہیں. پھر کمیونٹی یہ کرے کہ کمیونٹی اگر خود اسکول کے قریب آنا چاہتی ہے تو وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس کو ریکگنائز کرے، جائے بھائی آپ کے اسکول میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں ان کو ہم اپنے یہاں انٹرنشپ دیں گے، یا ان کو یہ انعام ملے گا. ٹھیک ہے، بچوں کو کوئی اس طرح کے رائٹس، پاسز، کارڈز دیں جو پرفارمنس کی بنیاد پہ دیے جاتے ہوں، جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں ریکگنائز کیے جائیں. اوہو یہ آ رہے ہیں بھائی بڑے اچھے بچے آ رہے ہیں جی، تو بچے بھی سوسائٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ فیل کریں گے جب سوسائٹی ان کو ان کی اچھی پڑھائی پہ ریکگنائز کر رہی ہوگی.
ٹھیک ہے، سینئر سٹیزنس کو پکڑ پکڑ کے بلا لیں آپ، وہ تو فارغ ہی ہوتے ہیں کہ دادا نانا چاچا اپنا پھپھا یا کوئی ایسے بوڑھے جو افراد آپ کسی بھی خاندان میں ہیں، تو ان کو کہیں جی آج سینئر سٹیزن ڈے منا رہے ہیں. وہ جب اسکول آئیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ساتھ میں اسکول کی انوائرمنٹ دیکھیں گے کتنی محنت کر رہے ہیں، تو ان کا اسکول کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہوگا. بیک ٹو اسکول ڈیز بنا لیں، مختلف ڈیز بنا لیں، پیرنٹس کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز بنا لیں، نہیں تو پی ٹی ایم رکھ لیں. تو پیرنٹس آئیں گے تو پیرنٹس ہی پارٹ آف کمیونٹی ہیں، جب وہ اسکول آئیں گے تو ان کی اسکول سے تعلقات بڑھیں گے. ایسا ڈے رکھ لیں، آپ نے بتایا جی کیریئر ڈے ہے آج فلانے آرگنائزیشن، جب آرگنائزیشن اسکول آئیں گی تو ان کے اسکول سے تعلقات بڑھیں گے. بچوں کو کہیں چلو بھائی ہم سوشل ورک کرنے جا رہے ہیں، بیچ کلیننگ کرنے جا رہے ہیں، پارک کلیننگ کرنے جا رہے ہیں، سڑکیں پاٹ ہولز بھرنے جا رہے ہیں، جو بھی بچوں کے ساتھ مل کے کام کر لیں اس سے سوسائٹی جانے گی کہ وہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں اسکول والے. ٹھیک ہے، نیوز ریلیزز ہر طرح کی کرتے رہے ہیں، اب ہم نے یہ کر لیا، ہم نے ایسا کر لیا، ہمارے بچوں نے یوں کر دیا، ہمارے بچوں نے یہ ایجاد کر لیا، ہمارے بچے وہاں چلے گئے. اس سے بھی لوگوں کو اسکول پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اسکول کے ساتھ تعلق ان کا بہتر ہوتا ہے. آپ سمجھ پا رہے ہوں گے نا کہ یہ زیادہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جہاں لوگ اسکول سے ویسے ہی اٹیچڈ فیل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی، اور ریپرزنٹیٹیو بنا دیں جی، کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو بنائیں، ان سے کہیں آئیے جی آپ مشورے دیجیے، جو آپ کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ پیرنٹس کے ریپرزنٹیٹیو بنا دیں، آپ آئیے اپنے ریپرزنٹیٹیو بھیجیے، وہ ہمیں مشورے دیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. بزنس کے ریپرزنٹیٹیو بنا دیں، ٹیچر کے ریپرزنٹیٹیو بنا دیں. جب ریپرزنٹیٹیو بنا دیتے ہیں تو لوگوں کو بات کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کی مدد سے بات زیادہ ہوگی تو آپس کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے. اور ساتھ میں آپ گورنمنٹ کے ساتھ، بزنسز کے ساتھ، این جی اوز کے ساتھ کولیبوریشن کریں، فائنینشیل کولیبوریشن کریں، ان سے ریسورسز لیں، ان کو اس کے بدلے میں ریکگنیشن دیں، ان کے نام کی تختیاں لگائیں جی آپ پیسے آپ ہمیں دے رہے ہیں، اس کے بدلے ہم آپ کو ریکگنائز کر رہے ہیں. بچے بھی اچھے نکال نکال کے ان کو دے رہے ہیں. اور آخر میں انہوں نے ایک چیپٹر کے ان میں کہا کہ آئیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں اچھی پی ٹی ایم کیسے کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، سینڈوچز کیسے رکھنے چاہیے. مطلب یار یہ تو آپ خود بتا سکتے ہیں نا کہ اچھی پی ٹی ایم کرنے کے لیے آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہے. پلاننگ سے شروع کرنا ہے کہ اچھا پلان بنائیے، بچوں کی پرفارمنس بچوں کا ریکارڈ اپنے پاس اچھی طرح سے پہلے اسٹیبلش کر لیجیے. پھر اس ایونٹ کو پلان کیسے کرنا ہے، سیٹنگ ارینجمنٹ کیسے ہوگا، ہوادار ہوگا، یہ ہوگا، یہ تک تو بتا دیا انہوں نے اس میں. تو بہرحال یہ اس لیے میں نے لکھا کہ یہ کوئی بھی سینسیبل بندہ ہی بتا سکتا ہے ایک ایونٹ کامیاب بنانے کے لیے وہ ایونٹ کیسا ہونا چاہیے، کھانے پینے سے لے کر، سیٹنگ ارینجمنٹ سے لے کے، ہوا سے لے کر. اور پھر ایجوکیشن پہ بات کر لیں کہ ایجوکیشنل فیسلٹیز جو آپ پیرنٹس کو دے رہے ہیں کیا کیا بتائیں گے، کیسے بات کریں گے، ریسپیکٹفل ہوں گے، ان کی رائے سنی جائے گی، ان سے ڈسکشن ہوں گی. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہی ہیں. تو اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایکچولی اس ویڈیو میں جو کہ تقریباً ہماری 1.25 گھنٹے کی ہو گئی، اس میں جو ریویژن کے لیے آپ جائیں گے تو شروع کا آدھا پونا گھنٹہ تو آپ کا وہاں سے مس ہو جائے گا، کہ آپ پہلا دوسرا چیپٹر اب ریوائز کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے اور آپ آگے سے ہی سنیں گے. اور میں نے آپ کو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ دراصل ہر چیپٹر میں آپ کو وہ باتیں کرنی ہیں جو ویسے ہی آپ کو پتہ ہیں، اور بہت کچھ ریپیٹ ہوا، بہت ساری باتیں بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. اب آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ سوال کرنے والا پوچھنا کیا چاہتا ہے. وہ پوچھنا چاہتا ہے سوسائٹی اور اسکول قریب کیسے آئیں گے. تو بھائی یہ باتیں ہیں ہم نے ڈسکس کی جو آپ خود اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ سوال کیا ہے تو اس کے بعد جواب لکھنے کا مسئلہ نہیں ہے. وہ میں نے آپ سے سب طرح کے جواب ڈسکس کر لیے ہیں کہ اگر یہ پوچھیں تو یہ والی باتیں ایسے کہی جائیں گی. ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں، افیکٹس آف ٹیکنالوجی. آپ سوال سمجھ لیں کہ افیکٹس آف ٹیکنالوجی میں پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں تو وہ باتیں آپ کو پتہ ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. پاکستان میں ٹیکنالوجی سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں وہی ساری باتیں ایگزام پہ رکھ کے کر دیجئے. جب آپ سے کہا جائے کہ جی اچھا ٹیچر کیسا ہوتا ہے تو وہ آپ کو یاد ہے کمیونیکیشن، موٹیویشن، کلاس مینجمنٹ اور کنڈیوسو انوائرمنٹ. آپ سے پوچھا جائے کنڈیوسو انوائرمنٹ کیسے بناتے ہیں، آپ کو یہ سوال سمجھ میں آنا چاہیے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. کلاس میں کنڈیوسو انوائرمنٹ کیسے بنے گا، جب کلاس اچھی ہوگی، پڑھانے کے لیے مؤثر پڑھائی پاسبل ہو سکے گی، جب لائٹنگ، سیٹنگ، ٹیمپریچر، ویژول ایڈس، کلاس روم، یہ سب کچھ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی اسکول اور کمیونٹی کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، اسکول سے کمیونٹی کیا لیتی ہے، کمیونٹی سے اسکول کیا لیتا ہے، سوال سمجھ لیجئے. یہ ساری باتیں آپ پھر خود سے کر سکتے ہیں. ٹیچر کا اسکول کے اندر کیا رول ہے کہ بچوں کو سوسائٹی کے لیے کیسے تیار کرتا ہے، یہ سوال سمجھ لیں گے. یہ ساری باتیں آپ صرف اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں، کچھ پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک دفعہ سن لیا آپ نے، ایک دفعہ اور سن لیجئے گا. اور کچھ تو اتنے ماشاءاللہ اچھے بچے ہوں گے جو کہ تیسری دفعہ بھی سن لیں گے ویڈیو کو، تو اسی سے آپ کی تیاری پوری ہو جائے گی. آپ کو کوئی رٹا لگانے کی ضرورت انشاءاللہ
نہیں پڑے گی. سوشل کنٹرول کا آپ کو اندازہ ہو گیا. پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں, سوشل کنٹرول کے میتھڈس کیا ہیں, سوشل کنٹرول کی ضرورت کیا ہے, سوشل کنٹرول کے ایجنٹس کون ہیں. اوکے جی, تو ایجنٹس کون ہیں؟ ایجنٹس جب بھی ایجنٹ کا لفظ آئے گا آپ سمجھ لیں بات فیملی سے شروع ہوگی. فیملی ہے, اسکول ہے, سوسائٹی ہے, یہ سب ایجنٹس ہیں جو کہ سوشل کنٹرول کرتے ہیں. فارملی بھی کرتے ہیں, انفارملی بھی کرتے ہیں کنٹرول میں. آپ کو یاد ہے نا, فارملی کا مطلب پولیس پکڑ کے لے جائے گی. انفارملی کا مطلب ہے کہ بھئی ہم بات کر لیں گے, نظروں کے اشارے سے سمجھا دیں گے, رواج, رسم و رواج, مذہبی طور پہ سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور سوشل کنٹرول کے میتھڈز بھی یہ سارے ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ سوشل کنٹرول کرنا چاہیں تو اس کی, پھر ہم نے اس میں ایک اینگل یہ بھی دیکھا تھا جو لوگ سوشل کنٹرول سے بھاگتے ہیں, ڈیوینس کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں, اور ڈیوینس سے کیسے روکا جا سکتا ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا. اور اسکول کا فنکشن سوشل کنٹرول کی کیا ہونا چاہیے. پھر جیسے اسکول کے فنکشن پہ آئیں گے نا, وہی والی ساری باتیں کتنی دفعہ ریپیٹ کی ہم نے کہ اگین کلچر, آئیڈینٹی اور ویل بینگ اور ویلیوز اور سٹیزن شپ اور یہ وہ سب ڈال دیا آپ نے. ٹھیک ہے, سوال سمجھ گئے نا پوچھا کیا ہے, تو پھر آپ کے لیے آسان ہو گیا. چیپٹر 6 میں آپ سمجھ گئے. دیکھیے چیپٹر 6 کا نام بھی کیا ہے, اسکول اینڈ کمیونٹی. چیپٹر 9 کا نام کیا ہے, اسکول اینڈ کمیونٹی. کولیبریشن کا لفظ ڈال دیا لیکن وہی اسکول اینڈ کمیونٹی ہے. اچھا خیر, تو اسکول اینڈ کمیونٹی میں کیا بات ہوئی کہ اسکول کا افیکٹ کمیونٹی پہ, کمیونٹی کا افیکٹ اسکول پہ. نہیں, یہ تو ہو گیا تھا, سوری. چیپٹر 5 بھی ہو گیا تھا. چیپٹر 4 کی بات کریں تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل انسٹیٹیوشنس کیا کیا ہوتے ہیں, کہاں کہاں بچہ انسان کہاں کہاں جڑ سکتا ہے. تو فیملی میں جڑتا ہے, اکنامک انسٹیٹیوشن ہے آپ کا, جو ہے وہ پولیٹیکلی جڑ جاتا ہے, ریلیجسلی اس کو کنیکشن فیل ہوتا ہے, ایجوکیشن کے اندر وہ جڑتا ہے اپنے اسکولز میں, کالجز کے اندر وہ پلے اور ریکریشن میں جڑ جاتا ہے جا کے. تو کہاں کہاں جڑنے کے کیا کیا فائدے ہیں آپ سے پوچھا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں اس کا جواب خود سے بنا سکتا ہوں, بس مجھے سمجھ میں آ جائے کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آتی ہے. پاکستان میں کیا امپورٹنس ہمیں فیل ہوتی ہے, تو امپورٹنس یہ فیل ہوتی ہے کہ جب نہیں ہوئی تو ہمیں یہ پرابلم فیس کرنے پڑے. یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ڈیولپ نہیں ہوئے, ان انسٹیٹیوشنز نے اپنا کام نہیں کیا, اس کی وجہ سے ہم آج یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں. یہ اینگل تھا ان کا بتانے کا اس چیپٹر میں. سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے, اس کے ایجنٹس کون ہیں, وہی ایجنٹس ہیں جو پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا, وہ اس چیپٹر میں بھی وہی بات ہے. سوال کا مطلب سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, تو سوشلائزیشن کی ٹائپس کیا ہیں, پرائمری, سیکنڈری, ڈیولپمنٹل, انٹیسپیٹری, ری سوشلائزیشن, آرگنائزیشنل, جینڈر وائز, ریشل گروپ, کیسے کیسے انسان سوشلائز کرتا ہے اور کہاں کہاں کرتا ہے, فیملی میں, فرینڈز میں, اسکول میں, میڈیا کے ساتھ, ریلیجسلی, آرگنائزیشنلی, وہی ساری بات دیکھیں میں نے پہلے بھی کی تھی, پھر آ گئی. تو آپ یہ سمجھ سکیں کہ سوال میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو پھر تو آپ انشاءاللہ جواب دے دیں گے. اور چیپٹر 1 اور 2 آلدو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اگین اس میں باتیں ساری وہی ہیں جو آپ خود سے کر سکتے ہیں. گروپس کیوں بنتے ہیں, گروپس کی کس طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں, گروپس کی ڈائنامکس کیا ہیں, گروپس جو ہیں وہ سے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. بس یہ جو طرح طرح کے الفاظ دے دیتے ہیں نا یہ, جس کی وجہ سے بس وہ جس کو کہتے ہیں نا ہم جارگنز دے کے اپنی قابلیت کو جھاڑنے والی بات ہے خالی. ادروائز یہ کمپلیکیٹ کرتا ہے, بچے کے ذہن میں آئیڈیا نہیں جنریٹ ہو پاتا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں, پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. یہاں ہی بچوں کو پرابلم آتا ہے اسی کے سوالوں میں. تو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیپٹر 1 اور 2 ہی کر کے جانا ہے فار ایگزامس, تو آپ اس کو پھر 2-3 دفعہ اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا, انشاءاللہ آپ کا تیار ہو جائے گا. یہاں تک آپ سے اجازت چاہیں گے, 2 گھنٹے کی پوری نہیں ہونے دوں گا, اس سے کچھ منٹ باقی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات کرتے ہیں 8604, 8603, 8601, 8602 وغیرہ میں. سارے ہی کورسز کی انشاءاللہ ہم ویڈیوز بناتے ہوئے چلیں گے جیسے جیسے ایگزامز آپ کے قریب آئیں گے. اللہ حافظ.